Assalamu alaikum listeners. Please subscribe my channel. Also press the bell icon. आज जो मैं नावल रीड करने जा रही हूँ वो है अब जी लगाना क्या, जो कि तहरीर है लुबना गज़ल की। लेट्स स्टार्ट इट। आंखों में वहशत, चेहरे पर करख्तगी और अंदाज में लापरवाही और हठधर्मी का सा अंदाज लिए वो घर में दाखिल हुआ तो सबकी निगाहें उसकी तरफ लम्हा भर को उठी। बारिश में बुरी तरह भीगते हुए कपड़े और उसका वजूद इन सब के लिए परेशान कुन था, और उसे इस बात का एहसास भी था कि वो इस वक्त इन सब के लिए नागवारी का बाइस बन रहा है। वो सब इसके रिश्तेदार, उसके कज़न सावन के इस मौसम में पूरी तरह लुत्फ़ अंदोज़ होने में मसरूफ़ थे। गरम गरम चाय, मीठे पकवान और समोसे और उनकी सारी दुनिया से बेनियाज होकर अमारत में डूबी गुफ्तगू। वो बेधड़क अंदर दाखिल हुआ तो उनके कहके थमे। एक सहमा हुआ सा अंदाज था उन सब का, मगर नागवार सा। नापसंदीदा निगाहें थीं जो उसकी तरफ उठी थीं। वो यूं ही अपने भीगे वजूद और कपड़ों के साथ सामने सोफे पर बैठ गया और प्लेट में से गर्म समोसा उठा लिया जो अभी बुआ जी रख कर गई थी। बुआ जी, उसने बड़े रौबदार आवाज़ में अपनी पुरानी और ख़ानदानी मुलाज़मा को आवाज़ दी। उसकी एक आवाज़ पर बुआ जी किचन से भागी आईं। आप? उसे देखते ही बुआ जी के लबों से एक चीख सी निकल गई। हैरत अंगेज़ और खुशगवार सी। वो पूरे 3 दिन बाद घर लौटा था। शुक्र है मेरा बेटा घर तो आया। मैं तो बहुत परेशान थी, रो रो कर दुआएं मांग रही थी कि जाने मेरा बच्चा कहाँ चला गया। मैंने नफिल माने थे तेरी खैरियत के। बुआ जी ने करीब आकर उसे गले लगाया और भीगे बालों में ही हाथ फेरने लगी। बुआ जी, आपने तो मेरी खैरियत के लिए नफल मान लिए थे, मगर इस घर के मकीन तो शायद मेरे लिए कोई बुरी खबर सुनने के मुंतज़िर थे। उसने कनखियों से सारा की तरफ देखा, जिसके चेहरे का तनाव से बता रहा था कि उसके दिल में कितनी नफ़रत है उसके लिए, जिसका वो अपने चेहरे के बिगाड़ से इजहार करती रहती थी। और इस वक्त भी वो इस नागवारी का इजहार कर रही थी जो उसके खूबसूरत चेहरे पर तनाव भरी लकीरें डाल रहा था। अल्लाह ना करे बेटा, कैसी बदफाल मुँह से निकाल रहे हो। बुरी खबर तुम्हारे दुश्मनों की आए। बुआ जी उसकी बलाएं लेने लगी। अब ऐसा भी ना कहिए बुआ जी, मेरे दुश्मन मेरे अपने ही हैं। वो मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में तल्खी और लहजे में तंज था। बड़ी बेगम साहिबा तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी बेटा, जाकर उन्हें अपनी शक्ल दिखा दो। मत गायब हुआ करो अचानक। तुमसे बहुत प्यार करती हैं, बुआ जी ने बताया। मालूम है मुझे बुआ जी, कौन कितना प्यार करता है मुझसे। उसने ड्राई फ्रूट की प्लेट में से अखरोट के टुकड़े अपनी मुट्ठी में भरते हुए कहा और नहायत बेतकल्लुफ़ी से खाने लगा। जंगली वहशी इंसान, सारा धीरे से बड़बड़ाई। तमीज़ तो छू कर भी नहीं गुजरी। तानिया भी उसके यूं बैठ जाने पर अपनी राय महफूज ना रख सकी और आहिस्ता से गर्दन झटक कर बोली, देखो ज़रा, सारे सोफे और कालीन का सत्यानाश मार दिया कीचड़ भरे जूते और उसके भीगे कपड़ों ने। यासिर बोला, उसमें और हम में कोई फ़र्क तो होना चाहिए। आमिर भी बहस में पीछे ना रहा। पता नहीं अपने आप को समझता क्या है, ऐसा लगता है अभी जंगल से उठकर आया है। आलिया ने भी तनकीद में हिस्सा लिया। बुआ जी, आप जल्दी से मेरे लिए गरम गरम चाय ले आएं। मेरी मासूम ज़ात पर ख्वामख्वाह ही तबसरे हो रहे हैं और मेरी मौजूदगी इन सब को नागवार गुजर रही है। इससे पहले मैं अपनी सफाई में उन लोगों से कोई गलत बात कह दूं, आप मुझे चाय पिलाकर यहाँ से रुखसत करें। वो बज़ाहिर लापरवाह बना बैठा था, मगर सब कुछ सुन रहा था। बड़े ज़ब्त के साथ बोला, अभी लाई बेटे। फिर दूसरे ही लम्हे किचन से बुआ जी बरामद हुई। उनके हाथ में ट्रे थी जिसमें केतली और एहतसाम का मखसूस मग रखा हुआ था जिसमें वो चाय पीता था। लो बेटे, चाय पी लो। उन्होंने ट्रे मेज़ पर रखी और मग में गर्म भाप निकलती चाय उंडेल कर उसकी तरफ बढ़ाई। शुक्रिया बुआ जी। उसने मग उनके हाथों से लेकर लबों से लगा लिया। बुआ जी, अगर आपको फुर्सत मिल जाए तो चाय मुझे मेरे कमरे में दे दीजिएगा। या यासिर उठ खड़ा हुआ और एहतसाम पर एक चुभती हुई निगाह डालकर अपने कमरे की तरफ चला गया। उसके तेज़ कदमों से उसका एहतजाज वाज़ेह था कि बुआ जी उन सब को छोड़कर उसकी खिदमत में क्यों लग गई थीं।
اس کے جانے پر احتسام اندر ہی اندر مسکرایا۔ چلو بھائی احتسام میاں، تم بھی اپنے کمرے میں چلو ورنہ سب واک آؤٹ کر جائیں گے، اس نے اپنے آپ سے کہا اور اٹھ گیا۔ شکر ہے اس جنگلی سے نجات ملی، سارا نے آہستہ سے کہا۔ وہ اس کمرے کی طرف جاتے جاتے پلٹ آیا۔ محترمہ سارا علی صاحبہ، جو بچے بغیر ماں باپ کے آپ جیسے رشتہ داروں کے رحم و کرم پر پرورش پا کر جوان ہوتے ہیں وہ ایسے ہی جنگلی اور وحشی ہوتے ہیں۔ اس نے خونخوار نظروں سے اسی لہجے میں اس پر قدرے جھک کر کہا۔ سارا کا سانس جہاں تھا وہیں اٹک گیا، ڈر کے مارے وہ پیچھے ہٹ گئی۔ توبہ، اس شخص میں تو انسانیت نام کو نہیں، تانیہ بولی۔ میں ابو سے اس کی شکایت کروں گی، اس گھر سے نکال دیں، جب تک غائب رہتا ہے گھر میں سکون رہتا ہے۔ سارا اپنے حواسوں کو بحال کر کے بولی۔ یہ تو ہم سب کی جڑوں میں بیٹھ گیا ہے، اتنی آسانی سے نہیں نکلے گا، عالیہ بولی۔ ارے کیسے نہیں نکلے گا، اس کا کوئی حق نہیں بنتا اس گھر پر، اور ہاں اس کا آوارہ ماں کا آوارہ بیٹا، عامر نے نفرت سے کہا۔ اس کے آخری جملے میں بڑی حقارت تھی جسے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئی سدرت نے بڑی شدت سے محسوس کیا۔ کون ہے آوارہ؟ وہ سمجھ گئی تھی کہ کسے ایسے خطابات سے نوازا جا رہا ہے، پھر بھی انجان بن کر بولی۔ ایک ہی تو ہے احتسام، اور کون؟ سارا کے لہجے میں پھر نفرت اونچ کر آئی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، تم سب آخر اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ آخر اس نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ کیا آوارگی ہے اس میں؟ سدرت نے صوفے پر آ کر بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ ایک دم چونکی۔ ارے یہ کیسے گیلا ہو گیا؟ وہ خفیف سی ہو گئی۔ یہ انہی محترم کی کارستانی ہے جن کی تم حمایت کر رہی ہو، عامر ہنس کر بولا۔ کیا مطلب؟ وہ بولی۔ موصوف بارش میں بھیگتے ہوئے کہیں سے آوارہ گردی کر کے لوٹے اور آ کر اس صوفے کے نصیبوں پر پانی پھیر دیا۔ سارا نے بتایا تو سب ہنسنے لگے۔ یہ تو احتسام نے اچھا نہیں کیا، سدرت بولی۔ اس کا کون سا کام اچھا ہوتا ہے محترمہ، جو آپ اس پر اتنی مہربان ہیں؟ عامر اس کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا۔ وہ گھبرا سی گئی۔ میں اس کی حمایت کرتی ہوں مگر مہربان ہونے والی بات غلط ہے، اس نے کہا اور فوراً نگاہیں جھکائیں کہ عامر اس کی آنکھوں سے اس کے دل کا راز نہ جان لے۔ ارے تم تو یوں گھبرا گئی ہو جیسے میں تمہیں سزا دے رہا ہوں، عامر ہنس دیا اور واپس بیٹھ گیا۔ ایک بات تو تم بتا ہی دو سدرت، آخر تم ہم سب سے لڑ کر اس کی حمایت کیوں کرتی ہو؟ تم ہم سے اختلاف کرتی ہو مگر اس پر کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا، عالیہ نے کھوج لگائی۔ اول تو یہ کہ وہ بھی انسان ہے، دوم یہ کہ وہ ہمارا کزن ہے، اور پھر میں نے ذاتی طور پر اس میں ایسی کوئی برائی اور خامی محسوس نہیں کی کہ سوائے اس کے کہ وہ ہم سب کا ٹھکرایا ہوا ہے، اسے ہم نے کبھی اس لیے قبول نہیں کیا کہ اس کی ماں اور باپ دونوں ہمارے درمیان نہیں تھے، سدرت نے آہستہ آہستہ مگر بڑے جذباتی لہجے میں کہا تو وہ سب اس پر ہنسنے لگے۔ ارے ہم نے تو مذاق میں پوچھا تھا اور تم نے تو جذبات میں آ کر تقریر کر ڈالی، عامر کا قہقہ سب سے بلند تھا۔ تم اس کی ہمدرد ہو نا تو کچھ انسانیت بھی اسے دے دو، تھوڑی سی تمیز سکھا دو تاکہ وہ سوسائٹی میں اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہو جائے، سارا نے نخوت سے کہا اور اٹھ کر جانے لگی۔ ہم اتنے اچھے موسم کا مزہ لے رہے تھے اور احتسام نے آ کر سارا مزہ خراب کر دیا، عالیہ بولی۔ تم بلا وجہ ایک شخص کو تنقید کا نشانہ بناتے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے، سدرت نے کہا۔ یہ اس گھر کا اور خاندان کا انصاف ہے، مائی ڈیئر کزن، اپنے کمرے سے احتسام باہر نکلتے ہوئے بولا۔ ویل ڈریس تھا، تیار ہو کر کہیں جا رہا تھا۔ کیسے ہو احتسام، سنا ہے 3-4 دن بعد گھر لوٹے ہو، سدرت نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں مگر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی لیے میں بھی کہاں پرواہ کرتا ہوں، وہ بولا۔ صرف سدرت کو فرق پڑتا ہے احتسام، عامر کہہ کر جلدی سے اندر بھاگ گیا تو احتسام سدرت کے پاس چلا آیا۔ میری حمایت میں کیوں ان سب کی مخالفت مول لیتی ہو پاگل لڑکی، مجھے ان کی مخالفت اور اپنا پاگل پن ہی عزیز ہے، وہ گہرے انداز میں بولی۔ اچھا یہ بتاؤ پھپھو کہاں ہیں، احتسام نے اس سے پوچھا۔ وہ نانی اماں کے کمرے میں گئی ہیں، ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی ہے ہمیں آئے ہوئے، اس نے بتایا۔ اچھا، وہ بولا اور پھر کچھ سوچنے لگا۔
تم نانی اماں سے مل لو اعتصام۔ ابھی بھی امی سے گلہ کر رہی تھی کہ 3 دن ہو گئے گھر سے غائب ہو۔ میرا خیال ہے تم ان سے ملے نہیں ہو، اب وہ بوڑھی ہو گئی ہیں، انہیں تنگ مت کیا کرو، سدرت نے پیار سے سمجھایا۔ میں کب کسی کو تنگ کرتا ہوں سدرت، میں تو خود اپنے آپ سے تنگ آیا ہوں، جس کی نہ کوئی منزل ہے نہ ٹھکانہ، اعتصام نے تھکے ہوئے انداز میں کہا اور آہستہ آہستہ قدموں سے باہر نکل گیا۔ تم محسوس کر کے دیکھو اعتصام، منزل تمہارے قریب ہے، ذرا دل کی آنکھوں سے دیکھو، مستقل ٹھکانہ بھی کہیں۔ سدرت نے دل ہی دل میں اس کا درد محسوس کیا اور پھر اس کے پیچھے چلی آئی۔ وہ خلاف توقع اس کی نانی اور اپنی دادی اماں کے کمرے میں گھس گیا۔ دادی اماں اپنے بستر میں گھسی ہوئی تھیں اور اس کی پھوپھی صالحہ بیگم ان کے پاؤں دبا رہی تھیں۔ مجھے تو اس بڑھاپے میں بھی اعتصام تنگ کر رہا ہے، اب دیکھ لے اس کے کرتوت، 3 دن سے گھر سے غائب ہے، نہ کوئی خبر نہ کوئی اطلاع، اپنے ٹھکانوں کا بھی کسی کو بتاتا نہیں کہ کوئی جا کر اس کا پتہ ہی کر آئے۔ وہ بیٹی سے شکوہ کر رہی تھی، امی اس کا پتہ کون کرے گا، اس کے چچاؤں کے بیٹے بیٹیاں اسے اچھا نہیں سمجھتے، کوئی اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، وہ اسی لیے سب سے الگ تھلگ رہتا ہے۔ صالحہ بیگم بولی، مگر مجھ سے الگ تھلگ کیوں رہتا ہے؟ وہ دکھ کے ساتھ بولی، شروع سے ہی اسے الگ تھلگ رکھا گیا ہے امی، اور اب آپ اس کا شکوہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ رہ گئی اس کے اتنے دنوں تک گھر سے غائب رہنے کی بات تو میں اسے سمجھاؤں گی۔ وہ بولی، اسے سمجھا کر اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ اس کی راہ دیکھ سکوں، اس قدر ضدی ہے، بالکل اپنے باپ کی طرح۔ وہ بولی، آپ سے کون کہتا ہے دادی اماں کہ میری راہ دیکھا کریں، میں تو بھٹکا ہوا مسافر ہوں، جب جہاں گھنی چھاؤں ملتی ہے بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ دروازے کی اوٹ میں ان کی ساری گفتگو سن کر اندر آتے ہوئے بولا۔ ارے! صالحہ بیگم اس کی آواز پر چونکی اور دادی اماں نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ السلام علیکم، اس نے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، کب آئے؟ میں یہاں آ جاؤں تو تیری صورت دیکھنے کو مل جاتی ہے، ورنہ تجھے خود میرے گھر آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ صالحہ بیگم نے اسے گلے لگا کر پیار کیا اور پھر پیار سے شکوہ کیا، آپ کا گھر چھوڑے بھی مدتیں ہو گئیں پھوپھو۔ وہ ہنس دیا، تو کوئی بات نہیں بھولتا؟ صالحہ بیگم اندر ہی اندر دکھی ہوئیں۔ اعتصام آگے بڑھ کر دادی اماں کے پاس چلا گیا۔ کہاں تھا تو؟ انہوں نے ڈانٹا۔ اگر آپ واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو دادی اماں، تو آپ مجھ سے یہ نہ پوچھتی کہ میں کہاں تھا؟ وہ بولا، مجھے تجھ سے محبت نہ ہوتی تو میں تیرے لیے پریشان نہ ہوتی۔ ابھی صالحہ سے یہی ذکر کر رہی تھی۔ انہوں نے پیار سے چپت لگائی، اگر میں آپ کے اور دوسرے پوتوں کی طرح آپ کے دل میں ہوتا تو آپ مجھ سے نہ پوچھتیں۔ وہ انہیں تنگ کرنے والے انداز میں بولا، تو اس گھر سے اور مجھ سے دور کیوں رہتا ہے؟ مجھے تجھ سے گلہ ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ وہ مسکرائیں، اس کا مطلب کہ آپ بھی محبت کہ میں آپ کی بھی محبت کھو چکا ہوں؟ اس نے افسردہ ہو کر بھی زور دیتے ہوئے کہا، اللہ نہ کرے بیٹا۔ صالحہ بیگم جلدی سے بولی اور دادی اماں خاموش ہو گئیں، وہ اس کی بھی کا مطلب جان چکی تھیں۔ اچھا دادی اماں، آپ اپنی بیٹی سے بیٹھ کر باتیں کریں، میں جاتا ہوں، ایک بہت ضروری کام ہے۔ وہ گھڑی دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ دیکھ لے صالحہ، اسے 3 دن کے بعد شکل دکھائی ہے اور ابھی 5 منٹ ہی بیٹھا ہے میرے پاس۔ وہ بیٹی سے شکایت کرنے لگی تو صالحہ ہنس دی، امی آپ ہی نے اسے کچھ نہ کہہ کر بگاڑا ہے۔ پھوپھو جانی، اب دادی جان کے کچھ نہ کہنے کی ہی کسر باقی ہے۔ وہ بولا، نہیں بیٹا، میں تجھے کچھ نہیں کہہ سکتی، جب تیرے ماں باپ پر ہی میرا اختیار نہ تھا تو تجھ پر کیا اختیار ہو سکتا ہے؟ دادی اماں دکھی ہونے کی حد تک سنجیدہ ہو گئیں تو اعتصام جانے کی اجازت طلب کرنے لگا۔ تم نے کہاں جانا ہے؟ ابھی آئے ابھی چل دیے، بھلا یہ کوئی بات ہے؟ مہمان گھر میں آئیں اور تم غائب ہو جاؤ۔ صالحہ بیگم نے اس سے کہا، یہ شکوہ آپ ان گھر کے ان میزبانوں سے کر سکتی ہیں جو اس کے مالکان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ گھر میرا نہیں ہے۔
اس کا لہجہ بدل گیا اور وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ بوا جی ان کے لیے چائے لے کر آ رہی تھیں، ساتھ ہی سدرت بھی تھی، مگر وہ تیزی سے نکل گیا، اس کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ یہ اعتصام کو کیا ہوا؟ اتنے غصے میں کیوں باہر نکلے ہیں؟ سدرت نے اندر آ کر ماں سے پوچھا۔ موڈی شخص ہے، پل میں تولا پل میں ماشا، اس کے مزاج کا تو پتہ ہی نہیں لگتا، دادی اماں بولیں۔ اس کے اس تلخ مزاج کے ہم سب ذمہ دار ہیں امی، صالحہ بیگم نے آہ بھر کر کہا، اور پھر کپ میں چائے انڈیلنے لگیں۔ سدرت اعتصام کے بارے میں سوچنے لگی، آخر سب نے مل کر اس کی شخصیت کو کیوں بگاڑا ہے؟ وہ ہمیشہ کی طرح پھر الجھ گئی۔ وہ دادی اماں کی باتوں سے الجھ کر گھر سے باہر نکلا تو سکون نہ مل سکا۔ تیرے ماں باپ پر ہی میرا اختیار نہ تھا، پھر تجھ پر کیا اختیار؟ ان کی بات اس کی سماعتوں کا مدتوں پرانا زخم بن چکی تھی، جسے وہ کبھی کبھار اس کی ماں سے نفرت کے اظہار میں اپنے ناخنوں سے کھرچ دیتی تھیں اور اس کے زخموں سے ناسور رسنے لگتا تھا۔ آج بھی انہوں نے اس کے زخم کو چھیڑ دیا تھا، بکھرا ہوا اور ٹوٹا ہوا تو وہ پہلے ہی تھا۔ دادی اماں کی بات نے اسے ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ آخر ہر بات کی تان اس کی ماں پر ہی آ کر کیوں ٹوٹتی تھی؟ ایسا کون سا جرم اس سے سرزد ہو گیا تھا جس کی سزا اس کی ماں کے ساتھ ساتھ اسے بھی ملی تھی؟ وہ کبھی بھی سوال کے حصار سے باہر نہ آ سکا تھا۔ آتا بھی کیسے؟ جب تک اسے اس سوال کا کوئی معتبر جواب نہ مل جاتا، اسے چین اور سکون بھی کسی صورت نہیں آ سکتا تھا۔ اس بے سکونی کے اضطراب میں اس کی شخصیت مسخ ہو رہی تھی۔ گھر والے اس کے لیے معمہ اور وہ ان کے لیے پہیلی تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک اسے کوئی ایسی محبت یاد نہ تھی جو اس کے اور اس کی ذات کے لیے ہو۔ وہ ان سب میں اکیلا تو تھا ہی، اپنی ذات میں بھی تنہا ہو گیا جب اس کا اپنا سایہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ گیا۔ ان سب کے رحم و کرم پر پرورش پانے والا اعتصام ایک فرسٹریٹڈ نوجوان تھا جو اب اپنے تلخ سرد اور بیزار رویے سے گھر والوں کو تنگ کرتا تھا۔ دروازے کے باہر اعتصام کی آہٹیں ابھریں تو اس کی جان نکل گئی۔ دروازہ ہلکی سی دستک کے بعد کھل گیا۔ وہ اپنی آنکھوں میں وحشتوں کا عذاب لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر دیوانگی تھی۔ صالحہ پھپھو، وہ اس کی پرواہ کیے بغیر ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ اس وقت اسے احساس ہی نہ تھا کہ وہ ایک لڑکی کے کمرے میں اتنی رات کے سناٹے میں تنہا آیا ہے۔ پھپھو! اب اس نے قدرے بلند آواز میں انہیں پکارا کہ وہ نیند سے بیدار ہو جائیں۔ اعتصام! کیا بات ہے؟ خیریت تو ہے؟ آخر اس نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ مجھے اس وقت پھپھو سے ایک بہت ضروری کام ہے۔ سوال ایسے ہیں جن کا جواب مجھے ابھی اور اسی وقت چاہیے، ورنہ میرا دل اور دماغ پھٹ جائے گا۔ میری شخصیت مسخ ہو چکی ہے، وہ قدرے بلند آواز میں بولا۔ اس کی آواز سن کر صالحہ بیگم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھیں۔ کیا ہو گیا سدرت؟ کون ہے؟ نیند سے بوجھل لہجے میں ان کی آواز ابھری۔ ابھی انہیں کچھ بھی سمجھ نہ آیا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں ہوں پھپھو، اعتصام نے بتایا۔ تم اس وقت؟ وہ چونکی۔ اس وقت پھپھو، اسی لیے کہ اب میں یہ الجھن نہیں برداشت کر سکتا۔ صرف اس خاندان میں ایک آپ ہی ہیں جن سے مجھے کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح مگر محبت ملی ہے۔ اس برسوں پرانی محبت اور توجہ کا واسطہ آج سب کچھ بتا ڈالیں جو آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں۔ اعتصام! یہ تم کیا کہہ رہے ہو اور یہ کون سا وقت ہے؟ وہ بولیں۔ یہی وقت ہے میرے پاس، اور اگر یہ وقت گزر گیا تو کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں، وہ بولیں۔ دیکھیں پھپھو، آپ اس خاندان کی فرد ہیں۔ شادی سے قبل 5 سال برس تک آپ نے میری پرورش کی ہے۔ آپ کو سب معلوم ہے کہ میری ماں کون تھی اور میرے خاندان والوں کو اس سے کیا دشمنی تھی جو وہ اس پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ بھاگ گئی تھی اور آوارہ مزاج تھی، اسی لیے اس کی گھر سے نبھ نہ سکی۔ نہ کسی نے اس کے اور پھر میرے وجود کو قبول کیا۔ آخر کون سا ایسا جرم کیا تھا میں نے جس کی مجھے اس خاندان نے لمحہ لمحہ سزا دی ہے؟ میری ماں نے گناہ کیا تھا مگر میں تو معصوم تھا نا، پھر مجھے ٹھوکریں کیوں ماری گئیں؟ در بدر کیوں بھٹکا؟ مجھے کیوں میرے اپنے لوگوں نے ٹھکرا دیا؟ آخر میرا کیا قصور تھا پھپھو؟
وہ تھک ہار کر ٹوٹ کر صالحہ بیگم کی گود میں سر چھپا کر رو دیا۔ وہ پتھر کا انسان ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ آج اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ سدرت حیران تھی، گمسم کھڑی تھی۔ یہ سب انہونی ہی تو تھی۔ صالحہ بیگم کی نیند سے بھری آنکھوں میں اب رت جگہ سمٹ آئے تھے۔ نہ قصور تمہارا ہے اور نہ تمہاری ماں نے کوئی گناہ کیا تھا بیٹے۔ انہوں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ تو پھر سزا کا عمل کب ختم ہوگا؟ کیوں شروع ہوا ہے یہ سلسلہ؟ وہ کرب سے چیخا۔ اب میں تمہیں کیا بتاؤں بیٹا؟ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں اپنوں کا ہی نام آتا ہے، اسی لیے خاموشی مجبوری بن جاتی ہے۔ مگر اب آپ کو اپنی خاموشی پر مجبوریوں کے قفل توڑنے ہوں گے۔ آج مجھے سب کچھ بتانا ہوگا۔ مجھے بھی تو معلوم ہو، اگر میرے خاندان والے سچے ہوئے اور میری ماں کا قصور ہوا تو میں اسے کہیں سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا اور اپنے ہاتھوں سے سزا دوں گا۔ مجھے بھی تو آخر پتہ چلے کہ یہ ساری کہانی اور قصہ کیا ہے۔ آپ کو آپ کی سدرت کی قسم ہے پھپھو۔ وہ ایک دم سے اٹھا، سدرت کو بازو سے پکڑ کے ان کے قریب لا کر بٹھایا اور پھر لمحے بھر میں ان کا ہاتھ تھام کر سدرت کے سر پر رکھ کر اپنا مضبوط ہاتھ ان کے ہاتھ پر جما دیا۔ آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ سدرت عزیز ہے نا؟ اب آپ کو اس کا واسطہ میرے زخموں کی تو آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے، نہ گزرے دکھ نہ اٹھائے۔ یہی درد اور کسک تو اسے اعتصام سے اور بھی قریب کر دیتی تھی۔ وہ بظاہر اس سے جتنا دور تھا، اتنا ہی وہ اس کی رگے جان میں سمایا ہوا تھا۔ اس کی امی سو چکی تھیں، اس لیے کمرے کی لائٹ اس نے آف کر دی تھی۔ وہ اپنے دل اور آنکھوں میں اس کے انتظار کی شمع جلا کر باہر دیکھ رہی تھی۔ خود اپنے آپ کو اذیت دیتے ہوئے، انہیں تو نہ دو جو تم سے محبت کرتے ہیں، تمہاری آرزو کرتے ہیں اعتصام۔ دکھ سے اس کی پلکیں بھیگنے لگیں، دل گھبرانے لگا تو کمرے سے باہر نکل آئی۔ کوریڈور سے گزری تو نانی اماں کے کمرے کے آگے رک سی گئی۔ اندر سے وقاص ماموں اور نانی اماں کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وقاص ماموں تو خیر دیر تک جاگتے ہی تھے، مگر نانی اماں عشاء کی نماز سے فارغ ہوتے ہی بستر میں چلی جاتی تھیں۔ کوئی انہیں بے آرام کرنے کا مجاز نہ تھا۔ پھر وقاص ماموں، لگتا ہے کوئی خاص بات ہے، اس نے سوچا، اور خاص بات اعتصام کے متعلق ہی تھی۔ اماں، آپ کو اس وقت آ کر میں نے بیدار کیا ہے، معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کے آرام میں مخل ہوا، مگر یہ بات آپ کے علم میں لانا ضروری ہے، اعتصام اس وقت تک گھر نہیں لوٹا۔ وقاص ماموں نے اس وقت پر زور دے کر کہا۔ کیا وقت ہو گیا ہے؟ نانی اماں نے نیند سے بوجھل لہجے میں پوچھا۔ 1 بجنے میں 15 منٹ باقی ہیں۔ اس کے ان غلط رویوں کا اثر ہماری اولادوں پر بھی پڑ رہا ہے۔ کیا سوچیں گے اور کیا کہیں گے سب؟ اعتصام ان سب میں بڑا ہے، اسے سب کے لیے مثال بننا چاہیے، اور اسے اپنی آوارگیوں سے ہی فرصت نہیں۔ آپ اسے کچھ بھی تو نہیں کہتی؟ آج وہ 3 دن بعد گھر آیا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں تھا، کیا کرتا ہے، کہاں رہتا ہے؟ وہ کیوں میرے گھر کے ماحول کو خراب کر رہا ہے؟ اب یہ شریف لوگوں کا تو شیوا نہیں ہے نا؟ اگر میرا عامر یا یاسر اتنی دیر سے گھر آئے تو میں ان کی ٹانگیں توڑ دوں اور انہیں گھر میں گھسنے نہ دوں۔ ایک یہ صاحبزادے ہیں، چتر بے مہار کی طرح پورے شہر میں آوارہ گردی کرتے رہتے ہیں۔ اس گھر کو ایک سرائے سمجھ رکھا ہے، اچھا کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے کو مل جاتا ہے، اسی لیے۔ وقاص ماموں نہایت غصے میں کہہ رہے تھے، غصے سے ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے تو کئی بار سمجھایا ہے، مگر وہ بہت ضدی اور خود سر ہے، اب میں بھی کیا کروں؟ تم میں سے کسی نے اسے پیار نہیں دیا، وہ ایسے رویوں کا حقدار ہے۔ نانی اماں بولی۔ آپ اس کی غلطیوں کی پردہ داری کر رہی ہیں۔ اماں، حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج وہ گھر آ جائے تو فیصلہ ہو کر رہے گا کہ اسے اس گھر میں رہنا ہے یا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گئے۔ سدرت جلدی سے ستون کی آڑ میں ہو گئی۔ وقاص ماموں باہر برآمدے میں چلے گئے۔ عین اسی وقت اس نے گیٹ پر اعتصام کی موٹر بائیک کے رکنے کی آواز سنی۔ وہ لپک کر اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ وقاص ماموں باہر برآمدے میں کھڑے اس کے منتظر تھے۔ آج کچھ ہونے والا ہے۔ سدرت کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور اعتصام کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا۔ چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔ وہ بائیک لے کر اندر آ گیا۔ اس کی بائیک کی آواز رات کے سناٹے میں پورے گھر میں پھیل گئی تھی۔
وہ بائک لاک کر کے آگے بڑھا تو ایک لمحے کو ٹھٹک سا گیا۔ آؤ برخوردار، رک کیوں گئے؟ ابھی تو بہت رات پڑی ہے، سارا وقت ہی تمہارا ہے۔ وقاص ماموں کی آواز کی گرج شدت کا دل سہما رہی تھی۔ احتسام نے سرخ آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ ہمیشہ اس پر اپنا غصہ ہی اتارا کرتے تھے، پیار کی ایک نگاہ اٹھا کر بھی اس کو نہ دیکھتے تھے۔ آج کئی دنوں بعد ان سے سامنا ہوا بھی تو کس انداز میں۔ یہاں میرا کون رہتا ہے یہاں میرا کون رہتا ہے جو میرا انتظار کرے؟ اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ ہاں، یہاں تو سب دشمن ہیں تمہارے، وقاص ماموں نے بھڑک کر کہا۔ یہی سمجھ لیں، احتسام نے جانے کے لیے آگے قدم بڑھا دیے۔ یہ میرا گھر ہے، سرائے نہیں جہاں تم اپنی مرضی سے آؤ اور اپنی مرضی سے جاؤ۔ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ یہ آپ کا گھر ہے، اسی لیے تو میں یہاں رہتا ہی کم ہوں۔ وہ طنز سے مسکرایا۔ آوارہ لوگوں کے لیے آوارگیوں کے ٹھکانے ہوں تو گھر آنے کی کیا ضرورت ہے میاں؟ میرے گھر میں رہنا ہے تو میری مرضی سے رہنا ہوگا، سن لو اچھی طرح، ورنہ اپنا بوریا بستر اٹھا کر کہیں اور چلے جاؤ۔ میں آوارہ لڑکے کو اپنے گھر میں رکھ کر اپنے گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتا، اپنے ماں کے نقش قدم پر ہی چلنا تھا۔ آوارہ ماں کے آوارہ بیٹے، انہوں نے ایک ایک لفظ غصے میں پھنکار کر ادا کیا اور ان لفظوں کا زہر تیزی سے احتسام کی رگوں میں اتر آیا۔ وہ جا چکے تھے مگر ان کے لفظوں کی کاری ضرب اس کا دل کاٹ رہی تھی۔ آوارہ ماں کے آوارہ بیٹے، اسے یوں لگا جیسے ساری دنیا اس پر ہنس رہی ہو، اسے طعنے دے رہی ہو۔ لمحہ بھر میں اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، اس کا چہرہ غصے کی شدت سے تمتما اٹھا۔ وہ سختی سے مٹھیاں بھیج کر کھڑا ہوا۔ اس کا بس چلتا تو ابھی وقاص ماموں کا گریبان پکڑ کر پوچھتا، انہیں اس کی ماں کو آوارہ کہنے کا حق کس نے دیا تھا؟ اس کی ماں نے کیا آوارگی کی تھی کس کے ساتھ بھاگ گئی تھی؟ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جانتی تھی اب احتسام کا رد عمل کیا ہوگا، مگر پھر بھی اس کی ہمت نہ ہو رہی تھی کہ جا کر اسے تسلی دیتی، اس کے دکھ اور آنسو سمیٹ لیتی، اسے کسی انتہائی قدم سے روک لیتی۔ اس نے جو سوچا تھا اس کا عملی مظاہرہ اسی وقت احتسام کے کمرے میں ہو رہا تھا۔ وقاص چچا کے دل اور وجود میں آگ اور شعلے بھر دینے والی بات برداشت کر کے وہ کمرے کی طرف آیا تو اس کے ایک زوردار ٹھوکر سے اپنے کمرے کا دروازہ یوں کھولا جیسے سامنے وقاص چچا کا وجود ہو اور وہ انہیں ٹھوکر مار رہا ہو۔ کاش اپنی ماں کے بارے میں یہ الفاظ سننے سے پہلے اس کی سماعتیں بحری ہو گئی ہوتی، اسے موت آ گئی ہوتی۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا وہ ان لوگوں سے یہی سنتا آ رہا تھا کہ اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، مگر وجہ کسی نے نہیں بتائی تھی۔ آخر اس کی ماں نے اپنی اولاد کو کیوں ٹھکرایا؟ اس کی ماں کون تھی؟ کیا اس کا تعلق اس بازار سے تھا جہاں عورتوں کی شرافت کی قیمت ادا کی جاتی ہے؟ اس کے اندر اتنی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی کہ اس کا دل مر جانے کو چاہ رہا تھا، یا سب کچھ تہس نہس کر دینے کی تمنا تھی، جو خود بھی مر جائے اور سب کو مار ڈالے، مگر وہ خاموشی سے مرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ آج وہ اس کیوں کا جواب ضرور تلاش کرے گا جو برسوں سے اس کی شخصیت پر محیط ہو کر اسے الجھائے رکھے ہوئے تھا۔ وہ اپنی ماں کی آوارگیوں کے بارے میں ضرور پوچھے گا، اسے اس کے باپ کے حوالے سے کیوں نہیں پہچانا جاتا؟ اس کی ماں تو غیر تھی، اس کا باپ تو دادی ماں کا بڑا بیٹا تھا، وقاص چچا کا بڑا بھائی تھا، پھر اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں؟ اپنے دل میں اور ذہن میں جلتے الاؤ کو لیے وہ پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ سدرت کے کمرے کی طرف آ گیا۔ سدرت تو جاگ ہی رہی تھی، پریشان تھی، ڈر بھی رہی تھی۔ کچھ قصور تیری ماں کا بھی ہے، کچھ بھی ہو جاتا اسے تجھے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا، وہ تجھے چھوڑنے پر کیوں مجبور ہوئی؟ یہ ایک لمبی داستان ہے بیٹا، وہ آپ بھر کر بولی۔ آپ ساری زندگی بھی سناتی رہیں، میں سنتا رہوں گا، وہ بولا۔ اب تو نے قسم ہی اتنی بڑی دی ہے کہ مجھے زبان کھولنی پڑ رہی ہے، مگر تو مجھ سے ایک وعدہ کر کہ کسی کو یہ معلوم نہیں ہو کہ میں نے تجھے سب بتا دیا ہے، وہ کچھ سہم کر بولی۔ میں اس راز کی اسی طرح حفاظت کروں گا جیسے آپ اب تک کرتی آئی ہیں، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے پھپھو۔ مجھے صرف یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میری ماں کا کتنا قصور تھا، وہ صالح بیگم کے ہاتھ تھام کر بولا۔
اور ان کی گود میں سر چھپا لیا۔ صالحہ بیگم کی محبت بھری انگلیاں اس کے درد کو اپنے لمس سے چننے لگیں اور ساتھ ہی اس درد کی داستان بھی شروع ہو گئی جس کو سننے کے لیے اعتصام کی سماعتیں ایک مدت سے ترس رہی تھیں۔ صالحہ بیگم کے 3 بھائی تھے۔ سب سے بڑے راسخ علی تھے، ان سے چھوٹے وقاص اور پھر وقار تھے۔ صالحہ بیگم ان تینوں سے چھوٹی تھیں، اسی لیے گھر میں سب کی لاڈلی تھیں۔ یوں بھی 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، ان کی ہر خواہش اور خوشی پوری کی جاتی۔ ان کے والد علی احمد اور ان کے بڑے بھائی راسخ خاص طور پر ان کا خیال رکھتے تھے۔ گھر میں صالح کی سالگرہ بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی تھی۔ جب تک والد حیات تھے ہر سال نہایت خوشی سے بیٹی کی سالگرہ کا اہتمام کرتے۔ ان کی وفات کے بعد بڑے بھائی راسخ نے بہن کو مایوس نہ ہونے دیا اور بڑے بھائی ہونے کے ناطے باپ کی ذمہ داریاں بھی سنبھال لیں۔ اب سارا کاروبار انہی کے کندھوں پر آن پڑا تھا۔ صالح نے میٹرک بڑے اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ اسی خوشی میں وہ راسخ علی کے گھر میں اپنی سہیلیوں کے لیے ایک شاندار پارٹی کا اہتمام کرنے کو کہہ رہی تھیں۔ چند ہی دنوں میں اس کی سالگرہ بھی تھی۔ راسخ یہ دونوں خوشیاں ایک ساتھ منانا چاہتے تھے۔ انہوں نے صالح سے کہہ دیا تھا کہ اس کی سالگرہ وہ بڑے پیمانے پر منائیں گے۔ وہ اپنی ساری سہیلیوں کو مدعو کرے۔ اپنے مینیجر سے کہہ کر وہ سالگرہ کے انتظامات کر رہے تھے۔ اسی شام وہ صالحہ کو پاس بٹھا کر اس کی سہیلی کی فہرست تیار کروا رہے تھے۔ اتنی سہیلیاں ہیں تمہاری؟ پوری 20۔ راسخ نے پیار سے اس کے سر پر چپت لگائی۔ کوئی اور نام تو نہیں رہ گیا؟ یاد کر لو۔ ارے ہاں بھیا، ایک نام تو میں بھول ہی گئی۔ انہیں یاد آیا تو بولی، نام تو بہت خوبصورت ہے۔ وقاص بھیا مسکرا دیے۔ خود بھی بہت خوبصورت ہے، ہماری پوری کلاس پورے اسکول میں سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ وہ فخر سے گردن اکڑاتے ہوئے بولی۔ دیکھ لیں گے۔ وقاص ہنستے ہوئے چلے گئے اور وہ راسخ کو ضحیٰ کے بارے میں بتانے لگی۔ بھیا، میری یہ سہیلی بہت پیاری مگر بہت ڈرپوک ہے، پتہ نہیں آئے گی بھی یا نہیں۔ پھر دوسرے دن وہ ڈرائیور کے ساتھ اپنی سہیلی کو سالگرہ کی دعوت نامہ دینے چلی آئی۔ اس نے ضحیٰ سے اصرار کیا کہ وہ اس کی سالگرہ پر ضرور آئے۔ دے آئیں اپنی سہیلی کو دعوت نامہ۔ اسے گھر آتا دیکھ وقاص بھیا نے پوچھا، جی ہاں، اور دیکھ لیجیے گا اس دن اس ساری محفل میں میری سہیلی ضحیٰ سب سے پیاری لگے گی۔ وہ انہیں تنگ کرنے لگی۔ چیلنج دے رہی ہو؟ ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں، اس نے شوخی سے کہا تو وہ ہنستی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صالحہ بیٹی، تم نے اپنی ساری سہیلیوں کو مدعو کر لیا مگر تم نے اپنی کزنز کو دعوت نہیں دی۔ امی نے اس سے کہا، وہ آپ کی ذمہ داری ہے، جو میرا کام تھا میں نے کر دیا۔ ٹھیک ہے، میں خود انہیں دعوت دے دوں گی۔ یہی تو ہے خاندان کی لڑکیوں کو جمع کرنے کا موقع۔ میں چاہ رہی تھی ماموں کی بیٹی فائزہ ضرور آئے۔ اب ماشاءاللہ راسخ کا کاروبار سیٹ ہو چکا ہے، اس کی شادی کر دینی ہے۔ یوں تو خاندان کی ساری لڑکیاں اچھی ہیں مگر فائزہ کی بات اور ہے، خوبصورت بھی ہے اور صاحبہ جائیداد بھی ہے۔ تمہارے ماموں کی تو بہت خواہش ہے، راسخ ہی راضی نہیں ہوتا۔ گھر کی جائیداد گھر میں ہی رہے گی۔ راسخ نے بڑی محنت سے یہ مقام حاصل کیا اور میں نہیں چاہتی کہ وہ اپنی محنت اور قابلیت کو کسی ایسی لڑکی میں برباد کرے۔ مجھے راسخ سے بہت امید ہے، وہ میری بات کبھی نہیں ٹالے گا۔ تمہاری سالگرہ پر یہ نیک کام بھی ہو جائے تو اچھا ہے، اس کی امی نے دلچسپی کے حوالے سے کہا۔ اب یہ کام آپ کا ہے، آپ جانیں، وہ ہنس دی۔ میں تو یہ کام ضرور کروں گی۔ اب راسخ کی شادی ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے ماموں فائزہ کا رشتہ کہیں اور کر دیں، وہ کہتی ہوئی چلی گئیں۔ یوں محفل میں فائزہ سب سے حسین لڑکی ہوئی تو میں ہار جاؤں گی وقاص بھائی سے، صالحہ معصومیت سے سوچنے لگی۔ اس کے پاس تو کوئی ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں ہوں گے مگر خاندان کی لڑکیاں خوب بن سنور کر آئیں گی، اس نے سوچا۔ ضحیٰ کو پہلے ہی لے جا کر کوئی اچھا سا لباس دلا دیتی ہوں۔ پھر اس نے خود ہی اپنے خیال کو مسترد کر دیا۔ وہ ضحیٰ کی فطرت سے آگاہ تھی، اسے پتہ تھا ضحیٰ کبھی اس کا دیا ہوا سوٹ نہیں پہنے گی۔ اس سے پہلے بھی جب اس نے ضحیٰ کو کوئی چیز دینا چاہی تھی اس نے صفائی سے انکار کر دیا۔ سالگرہ کے دن ضحیٰ اس محفل میں آنے والی آخری مہمان تھی۔
اس کی امی خاص طور پر فائزہ پر نہال ہو رہی تھیں۔ ان کی اور بھی بھانجی اور بھتیجیاں تھیں مگر بقول ان کے فائزہ کی بات ہی اور تھی۔ راسخ اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر شرکت کرنے آئے تھے تو صالحہ ان پر خفا ہونے لگی۔ بھیا، یہ آپ کے آنے کا وقت ہے، تمہارے مہمان تو ابھی تک آئے نہیں ہیں، میں یوں ہی چلا آتا۔ وہ مسکرانے لگے۔ ہم تو آ گئے ہیں، کیا کسی خاص مہمان کا انتظار ہے؟ فائزہ نے ایک ادا سے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے نگاہ چرا لی۔ مجھے تو نہیں، صالحہ کو انتظار ہے اپنی سہیلی کا۔ وہ یہ کہہ کر دوسری طرف نکل گئے جہاں ان کی امی انہیں بلا رہی تھیں۔ جی امی فرمائیے، وہ فرمانبرداری سے بولے تو وہ نہال ہو گئیں۔ بیٹا، تو صالحہ کی ہر خواہش پوری کرتا ہے، اب اس کی اور میری مشترکہ آرزو کو بھی تکمیل دے دے۔ وہ محبت سے بولیں۔ میں نے کب انکار کیا ہے؟ وہ مسکرائے۔ تو پھر اتنی ساری لڑکیوں میں سے کوئی ایک لڑکی پسند کر لے، انہوں نے کہا۔ ابھی اور بھی لڑکیاں آنے والی ہیں، ذرا انہیں آنے دیجیے۔ راسخ مسکراتے ہوئے دوسری طرف چلے گئے۔ ابھی تک تمہاری سہیلی نہیں آئی؟ وقاص بھیا نے صالحہ سے آ کر سرگوشی میں پوچھا تو وہ ڈر سی گئی۔ میں خود پریشان ہوں، ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ اس کی امی کی طبیعت خدا کرے ٹھیک ہو، تم مجھے اس کا پتہ دو، میں جا کر اسے لے آتا ہوں۔ وقاص بھیا بولے۔ نہیں، آپ وہاں نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ وہ علاقہ ممنوعہ میں رہتی ہے۔ ہاں، شاید آپ کے لیے وہ علاقہ ممنوعہ ہو سکتا ہے، وہ ایک تنگ گلی میں رہتی ہے جہاں آپ کی گاڑی نہیں جا سکتی، صالحہ نے بتایا۔ اوہو، ویری سیڈ، اس کا مطلب ہے وہ غریب لڑکی ہے۔ صالحہ نے جملہ پورا کیا۔ تو پھر تمہیں اسے بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بولے۔ میری اچھی سہیلی ہے وہ، صالحہ نے جواب دیا۔ دوست اپنے مزاج کے مطابق ہی نہیں، اپنے ماحول اور معیار کے مطابق بھی بنانے چاہئیں۔ وقاص یہ کہتے ہوئے چلے گئے اور پھر صالحہ نے دیکھا، سب نے دیکھا، جب وہ آئی تو اپنی سادگی سمیت سب پر چھا گئی۔ وہ معصوم سا، سادہ سا، دل میں اتر جانے والا حسن، اس کی معصومیت۔ صالحہ بھاگ کر جا کر اس سے لپٹی تو اس کے قریب کھڑے راسخ کی نگاہیں بھی اس سمت سفر کر گئیں۔ جیسا اس کے بارے میں انہوں نے سوچا تھا، تصور کیا تھا، وہ اس کے عین مطابق تھی۔ بڑی دلچسپی سے انہوں نے اسے دیکھا۔ صالحہ اسے انہی کی طرف لا رہی تھی۔ آسمانی رنگ کے سادہ مگر باوقار لباس میں خود بھی نہایت سادہ اور معصوم لگ رہی تھی۔ انداز میں حیا آمیز سادگی، ایک سنجیدگی اور متانت اس کے چہرے پر تھی جو اس عمر میں مفقود ہوا کرتی ہے۔ وہ پروقار سے انداز میں صالحہ کے ساتھ چلتی ہوئی قریب آئی۔ بڑے بھیا، یہ میری پیاری سہیلی زحیٰ ہیں، جس کے بارے میں نے بتایا تھا۔ صالحہ اس کا تعارف کروانے لگی۔ السلام علیکم، اس کی مترنم سی آواز ابھری۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ راسخ نے اپنی نگاہ اس پر ڈالی تو اس نے نگاہیں چرا لیں۔ ٹھیک ہوں، وہ آہستہ سے بولی۔ آؤ زحیٰ، تمہیں امی سے بھی ملواؤں۔ صالحہ اپنی امی کی طرف لے کر چلی گئی تو راسخ کی نگاہیں اسی کے تعاقب میں رہیں۔ صالحہ، تم نے وقار سے شرط جیت لی۔ زحیٰ اپنی تمام تر سادگی کے باوجود اس کی محفل میں سب سے حسین لڑکی ثابت ہو گئی ہے۔ سادگی کا حسن بے مثال ہوتا ہے، اس پر کوئی خول نہیں چڑھتا، وہ سچا اور صاف ہوتا ہے، راسخ نے دل میں کہا اور صالحہ کی دوست کو سراہا۔ صالحہ نے زحیٰ کو اپنی امی سے ملوایا تو وقاص بھیا بھی وہاں آ گئے۔ اوہو، تو یہ ہیں زحیٰ جن کا بہت ذکر کر رہی تھی تم؟ انہوں نے بے تکلفی سے زحیٰ کی طرف دیکھا تو وہ گھبرا سی گئی۔ جی ہاں، صالحہ نے بڑے فخر سے کہا۔ تو وقاص بھیا بھی ہنس دیے۔ تم شرط نہیں جیت سکیں صالحہ، وہ بولے۔ کیسی شرط؟ زحیٰ گھبرا کر بولی۔ کچھ نہیں، ہماری آپس کی بات ہے، وقار نے اس سے کہا۔ ابھی آ کر آپ سے پوچھتی ہوں، میں ذرا زحیٰ کو بٹھا لوں۔ صالحہ اسے اپنے دیگر کلاس فیلوز کے پاس لے آئی، پھر وہ وقاص بھیا کی طرف پلٹ آئی۔ اب بولیں بھیا، میں شرط کیسے ہار گئی؟ آپ امی سے بھی پوچھ لیں۔ آخر تم اتنی بضد کیوں ہو؟ ایسا کرو، اپنی سہیلی کو حسینہ عالم کا خطاب دے ڈالو، وقاص نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ اتنی پیاری تو ہے وہ، مگر اس کے پاس سادگی کی دولت ہے جس کی آج کے زمانے میں کوئی قدر نہیں ہے۔ اگر وہ بھی دوسری لڑکیوں کی طرح بن سنور کر آتی تو شاید میں اس پر غور فرماتا۔ وہ اب اسے تنگ کر رہے تھے، حالانکہ دل میں وہ بھی اس کی سادگی اور حسن کے قائل ہو گئے تھے۔
اس میں ایک نامعلوم سی کشش تھی، ایک احساس تھا جو نگاہوں کو اس کی طرف کھینچ کر لیے جا رہا تھا، مگر وہ ان کی دنیا میں کہیں بھی فٹ نہ تھی، اسی لیے وہ اس کے قریب نہ گئے۔ آپ سے کون کہہ رہا ہے غور فرمانے کو؟ آپ جائیں اپنی کلاس فیلو کی لڑکیوں پر غور فرمائیں جو آپ کے اور بڑے بھیا کے آگے پیچھے پھر رہی ہیں۔ صالحہ ناراض ہو کر بولی۔ دیکھ لو ہماری اہمیت، وہ کڑ کر بولے اور پھر ہنستے ہوئے چلے گئے۔ سالگرہ کی تقریب بہت اچھے سے گزر رہی تھی، سب نے خوب لطف لیا۔ ظہر اس تقریب پر تکلف میں آ تو گئی مگر اپنی حیثیت سے خوف آ رہا تھا۔ اس پارٹی میں صالحہ کے اونچے خاندان کی لڑکیاں اپنی عمارت کا اشتہار بن کر آئی تھیں اور اس محفل میں وہ اپنے آپ کو مس فٹ محسوس کر رہی تھی، اسی لیے تنہا بیٹھی تھی اور سوچ رہی تھی کہ وہ یہاں کیوں آ گئی، اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ اس تقریب کے قابل کہاں تھی؟ اور صالحہ اس کی بہترین دوست نہ ہوتی اور اصرار نہ کرتی تو وہ کبھی نہ آتی۔ امی کی طرف سے بھی فکر لاحق تھی، جس نے اس کے خوبصورت چہرے پر ایک سوگواری اور حزن پیدا کر دیا تھا، اور اس کا پرسوز حزن راستے کی نگاہوں سے چھپا نہ رہا تھا۔ وہ اس کے قریب چلے آئے، جانے کہ وہ سنجیدہ سا شخص زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی سے بات کرنے کا خواہشمند تھا۔ آپ اتنی اکیلی کیوں بیٹھی ہیں؟ راستے نے قریب آ کر کہا تو وہ گھبرا گئی۔ اپنے خیالوں سے چونک کر اس نے ان کی طرف دیکھا مگر دوسرے ہی لمحے اسے اپنی نگاہیں بھی چکانا پڑی۔ راستے کی نظروں میں اس کے لیے بہت کچھ تھا اور یہ سب کچھ اس نے پہلی بار کسی مرد کے نگاہوں میں محسوس کیا تھا۔ اس سے پہلے کبھی کسی کے اتنے قریب آنے کا اتفاق نہ ہوا، یہاں تک کہ اس کا اپنا کوئی رشتہ دار بھی نہ تھا جس نے کبھی اسے ایسے دیکھا ہو۔ بہت چپکے سے اور اچانک اس کا دل دھڑک کر رہ گیا تھا۔ میں امی کی وجہ سے پریشان ہوں، اس نے بتایا۔ کیا ہو گیا آپ کی والدہ کو؟ راسک کے لہجے میں اس کے لیے دلچسپی تھی۔ بیمار ہیں بہت۔ میں صرف صالحہ کے مجبور کرنے پر آ گئی تھی۔ چھوٹا بھائی امی کا خیال تو رکھ لیتا ہے مگر انہیں کھانا بنا کر تو نہیں دے سکتا۔ اب معلوم نہیں صالحہ مجھے جانے کی اجازت کب دے، میرا سارا دھیان گھر کی طرف لگا ہوا ہے۔ وہ معصومیت اور سادگی سے بولتی گئی اور راسک اس کے لہجے کو اپنے دل میں اترتا محسوس کر رہے تھے۔ میں صالحہ سے کہتا ہوں آپ کو گھر جانے کی اجازت دے دے، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو گھر چھوڑ آؤں، انہوں نے خلوص کے ساتھ پیشکش کی۔ راسک تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہاں فائزہ کی امی تمہیں ڈھونڈ رہی ہیں۔ دوسرے ہی لمحے ان کی امی ان کے قریب آ گئیں، شاید انہیں راسک کا اسے باتیں کرنا اچھا نہ لگا تھا۔ آ رہا ہوں امی، وہ بولے۔ ان کی امی نے ایک جلتی نگاہ ضحیٰ کی طرف ڈالی اور پھر راسک کو لے کر چلی گئیں۔ وہ تو پہلے ہی خوفزدہ تھی اس ماحول سے، ان لوگوں سے، ان کی نگاہ اسے مزید سہما گئی اور اسے اس کی حیثیت کا احساس بھی دلا گئی۔ وہ جلدی سے صالحہ کے وہاں آ جانے کی دعا مانگنے لگی۔ وہ نظر نہ آئی تو وہ خود ہی اٹھ کر آ گئی۔ صالحہ فائزہ اور وقار بھیا کے ساتھ کھڑی تھی۔ صالحہ نے اسے دیکھا تو قریب آ گئی۔ کیا بات ہے ضحیٰ، تم پریشان کیوں ہو؟ میرا دل گھبرا رہا ہے صالحہ، پلیز مجھے جانے دو، امی کی مجھے بہت فکر ہے۔ اس نے صالحہ کے ہاتھ تھام لیے۔ تمہاری مجبوری کی وجہ سے میں تمہیں روک بھی نہیں سکتی، میں ڈرائیور کے ساتھ تمہیں بھیج دیتی ہوں، صالحہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا اور باہر کی طرف لے آئی۔ راسک بھی باہر جا رہے تھے۔ اگر تمہاری سہیلی کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں چھوڑ آؤں، انہوں نے کہا۔ نہیں آپ تکلیف نہ کریں، صالحہ مجھے ڈرائیور کے ساتھ بھیج رہی ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، وہ بولی۔ اگر کوئی بات ہو جائے تو مجھے فون کر کے بتا دینا، تم اکیلی ہوتی ہو، کوئی پاس نہیں ہوتا، میں کل آؤں گی تمہارے پاس، صالحہ نے ہمدردی سے اسے کہا۔ پھر اسے وہ گاڑی میں بٹھا کر اندر آنے لگی۔ اس کی امی واقعی بہت بیمار ہے بھیا، اس کے باپ کا پچھلے برس انتقال ہو گیا تھا، کوئی رشتہ دار نہیں ہے سوائے ماموں کے، اور اس کی ممانی بھی اچھی عورت نہیں ہے، ماموں بھی کئی دن میں چکر لگاتے ہیں اور بھائی بھی زیادہ بڑا نہیں، اسی لیے بیچاری پریشان رہتی ہے۔ صالحہ نے راسک کو اس کے بارے میں بتایا۔ پھر تو تمہیں اپنی سہیلی کا ضرور خیال رکھنا چاہیے، اتنی سی عمر میں وہ پریشانیاں اٹھا رہی ہے۔ راسک کو بھی اس کی پریشانیوں سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ ہاں میں تو بہت کوشش کرتی ہوں کہ اس کی کوئی مدد کر سکوں مگر وہ بہت خوددار ہے، اب تو اس نے چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا ہے،
کچھ ماموں کبھی کبھار خرچہ دے دیتے ہیں۔ باپ نے اچھے وقتوں میں مکان بنا لیا تھا، چھوٹا سا، اور سرکاری ملازمت کی وجہ سے تھوڑی بہت پینشن مل جاتی ہے۔ یوں ان کا گزارا ہو رہا ہے۔ صالح نے تفصیل سے بتایا۔ تمہیں اس کی ماں کا احساس کرنا چاہیے۔ ہاں، میں کل اس کی امی کو دیکھنے کے لیے جاؤں گی، وہ بولی اور اندر آ گئی۔ راسخ اسی ارادے سے باہر نکلے کہ شاید ضحیٰ ان کے ساتھ جانے پر راضی ہو جائے۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ چلی گئی تو وہ بھی واپس اندر چلے آئے۔ اب وہ محفل اس کے بغیر سونی لگ رہی تھی، اسی لیے وہ اپنے کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے فائزہ کو نظر بھر کر بھی نہ دیکھا تھا اور ان کی امی کو اس بات کا شکوہ تھا۔ اب وہ محفل ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ اسے یہاں نہ پا کر اس کے کمرے میں آ گئیں۔ کیا بات ہے، تم اٹھ کر کیوں آ گئے؟ ابھی تو کھانا بھی نہیں لگا، انہوں نے پوچھا۔ آپ جانتی ہیں امی، میں تنہائی پسند شخص ہوں، انہوں نے جواب دیا۔ راسخ، اب ایسی بھی مردہ دلی اچھی نہیں، زندگی میں سبھی سے ملنا پڑتا ہے، اور پھر اپنے قریبی رشتہ داروں سے کس بات کی ناراضگی؟ اس کے رویے پر وہ ناراض ہونے لگی۔ ناراضگی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بس مجھے اچھا نہیں لگتا۔ یہ آج کی بات تو نہیں ہے نا؟ وہ بولے۔ ٹھیک ہے، تم بہت ضدی ہو، میں سب کے جانے کے بعد تم سے بات کروں گی۔ وہ باہر چلی گئیں۔ وہ تقریب رات گئے ختم ہوئی تھی۔ لڑکیوں نے بہت انجوائے کیا۔ فائزہ بہت دنوں کے بعد پھوپھی کے گھر آئی تھی، اسی لیے اس کا جانے کو دل نہ چاہ رہا تھا۔ بیٹا، یہ بھی تمہارا اپنا گھر ہے، جب تک دل چاہے یہیں رہو، امی اس پر نثار ہو کر بولی۔ وہ سب لاؤنج میں ہی بیٹھ گئیں اور باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ آج ان کے گھر میں رونق تھی، وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہو رہا تھا۔ راسخ کسی کام سے باہر نکلے تو فائزہ کی امی نے انہیں پاس بلا لیا۔ راسخ بیٹا، تم تو ملتے ہی نہیں ہو کسی سے، اپنے کمرے میں ہی ہر وقت گھسے رہا کرو۔ کاروبار کی ساری ذمہ داری ہے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم کسی خوشی میں شریک نہ ہو، وہ بولی۔ میں نے حصہ لیا تو تھا، وہ مسکرا کر بولے۔ ہاں لیا تھا، مگر برائے نام، صالح جانے کیسی بہن ہے، اس نے بھائی کو مجبور ہی نہ کیا۔ اگر میری سالگرہ ہوتی، میرے بھیا اٹھ کر چلے آتے تو میں ناراض ہو جاتی، وہ بولی۔ شکر کرو تمہارا کوئی بھائی ہی نہیں ہے، راسخ نے کہا تو سب ہنس پڑے۔ شکر ہے خدا کا، تمہارا موڈ تو خوشگوار ہوا، امی نے کہا۔ میں واپس جا رہا ہوں اپنے کمرے میں۔ دوسرے لمحے وہ اٹھ کر چلے گئے۔ تنہائی پسند ضرور ہے مگر بہت سلجھا ہوا، نیک بچہ ہے۔ وقاص اور وقار اس کے بڑے ہونے سے خوب لطف اٹھا رہے ہیں، بڑی بے فکر اور مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ ساری ذمہ داری راسخ پر ہے، بڑے بھائی کی بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ بولی۔ اب اس کی شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ انہوں نے کوریدا۔ بھائی صاحب سے میں کئی بار کہہ چکی ہوں، انہوں نے بات کا آغاز کیا تو فائزہ صالح کو لے کر دوسری طرف چلی گئیں۔ جانتی تھی اب اس کی ذات زیر بحث آنے والی ہے۔ ہاں، فائزہ کے ابو کا بھی یہی خیال ہے کہ فائزہ کے لیے راسخ کا انتخاب ہونا چاہیے۔ میں تو چاہتی ہی یہی ہوں اور آج میں کوئی فیصلہ بھی کرنا چاہتی ہوں، راسخ کی امی نے کہا۔ مگر راسخ کی مرضی بھی معلوم کر لیں آپا، ایسا نہ ہو اسے کوئی اور پسند ہو، فائزہ کی امی بولی۔ اول تو اسے کوئی لڑکی پسند ہی نہ ہوگی، اس نے اس لحاظ سے کسی کے بارے میں نہیں سوچا، اور اگر ہوئی بھی تو راسخ کو میرے فیصلے پر سر جھکانا ہوگا۔ مگر آپا یہ تو زبردستی ہوگی، میں ایسے فیصلوں کی قائل نہیں ہوں، میں تو اس بات کے حق میں ہوں کہ لڑکی سے بھی اس کی مرضی معلوم کر لی جائے۔ اگر فائزہ مجھے راسخ کے بارے میں ذرا بھی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیتی تو میں آپ سے یہ بات ہی نہ کرتی۔ اب آپ راسخ سے بھی پوچھ لیں، یہ کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے، انہوں نے کہا۔ آپ فکر نہ کریں، میں اس سے ضرور پوچھ لوں گی، انہوں نے یقین دلایا۔ رات کافی ہو گئی تھی، اسی لیے وہ دونوں اٹھ کر کمرے میں چلی گئیں۔ صالح اور فائزہ پہلے ہی جا چکی تھیں۔ انہیں اس بات کا علم تو ہو چکا تھا کہ راسخ اور فائزہ کے رشتے کی بات طے ہونے والی ہے۔ پہلے صالحہ خوش تھی اس رشتے پر، مگر اب بار بار ضحیٰ کا خیال آ رہا تھا۔ اگر فائزہ کے بجائے ضحیٰ میری بھابھی بن جائے تو کتنا اچھا ہو، مگر یہ ہو نہیں سکتا، امی راضی نہ ہوں گی اور گھر میں تو قیامت آ جائے گی، خود ہی سوچ کر وہ پریشان ہوئی۔ دوسرے دن جب وہ راسخ بھیا کے ساتھ ضحیٰ کی امی کو دیکھنے کے لیے آئی
تو وہ راسک کو بھی ضد کر کے ساتھ لے آئی۔ وہ اسے اس کے گھر چھوڑ کر آفس جا رہے تھے اور ارادہ تھا کہ جب کھانے کے وقت گھر واپس جائیں گے تو اسے بھی ساتھ لے جائیں گے، اسی لیے امی نے اجازت بھی دے دی تھی۔ صالحہ گاڑی سے اتری تو راسک بھیا کو بھی اندر آنے کے لیے مجبور کرنے لگی۔ راسک تو چاہتے تھے کہ وہ بھی ضحیٰ کی والدہ کی عیادت کے لیے جائیں، مگر یہ سوچ کر خاموش ہو گئے کہ ان کا جانا مناسب نہ ہوگا۔ آئیے نا بھیا، تم جاؤ صالحہ، تمہاری سہیلی میرے آنے سے برا نہ مان جائے۔ انہوں نے کہا، اچھا میں اسے بتا دیتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئی۔ ضحیٰ اپنی امی کے لیے سوپ تیار کر رہی تھی۔ اکیلی ہی آئی ہو؟ ضحیٰ نے اس سے پوچھا۔ نہیں، راسک بھیا بھی ساتھ ہیں، باہر گاڑی میں ہیں، اس نے بتایا۔ ارے تو اندر بلا لو نا، اب جیسا بھی گھر ہے کچھ دیر تو بیٹھنا ہوگا، ضحیٰ نے کہا۔ اچھا میں بلا کر لاتی ہوں۔ وہ تو خالہ جی کی عیادت کرنا چاہتے تھے مگر یہ سوچ کر خاموش ہو گئے کہ تم نہ کچھ خیال کرو۔ صالحہ بولی، نہیں میں کیوں برا مانوں گی، بلکہ میں اسے اپنی خوش نصیبی سمجھوں گی، ضحیٰ نے جلدی سے کہا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ صالحہ نے معنی خیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، میرا مطلب کہ ان جیسے لوگ ہمارے گھر میں قدم رکھیں یہ بڑی بات ہے۔ وہ صالحہ کی معنی خیز نگاہوں سے گھبرا گئی۔ اب تم کچھ بھی مطلب بیان کرتی رہو، سچی بات منہ سے نکل گئی۔ ویسے میرے بھیا ہیں بھی اس قابل، اور تم یہ نہ سمجھو کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ ہم پیدائشی دولت مند نہیں ضحیٰ، بڑی محنت سے بڑے بھیا نے یہ مقام حاصل کیا ہے، ان میں غرور نام کی چیز بالکل نہیں، تم میرے بھیا کو غلط نہ سمجھو۔ صالحہ مسکرا کر بولی اور ضحیٰ کے بھائی کو لے کر باہر چلی گئی۔ راسک نے اس چھوٹے سے گھر میں قدم رکھا تو پہلی نگاہ اس سادہ سی ضحیٰ میں الجھ گئی۔ ضحیٰ نے دھڑکتے دل سے انہیں خوش آمدید کہا، پھر صالحہ کے ساتھ اپنی امی کے پاس لے گئی اور بھائی کو ان کے لیے ٹھنڈی بوتل لینے کے لیے بھیج دیا۔ ضحیٰ کی امی بڑے خلوص سے ملیں اور ان کی آمد پر بے حد شکر گزار بھی تھیں۔ ضحیٰ کی امی بڑے خلوص سے ملیں اور ان کی آمد پر بے حد شکر گزار بھی تھیں۔ اگر کسی شے کی ضرورت ہو تو بلا تکلف بتا دیجیے گا، جاتے ہوئے انہوں نے ضحیٰ سے کہا۔ خدا کا شکر ہے، آپ کیوں تکلیف کریں؟ وہ بولی، یہ بہت خوددار ہے بھیا، اس نے سراہا۔ میرے لیے یہی بہت ہے کہ آپ میری والدہ کی عیادت کو آئے۔ وہ اداس ہو کر بولی، آپ آزما کر دیکھیں، میں اپنوں سے بڑھ کر ثابت ہوں گا، راسک نے کہا اور باہر نکل گئے۔ ان کی بات میں وہ الجھ کر رہ گئی۔ ان کے لہجے کی گونج اپنے دل میں محسوس ہوئی۔ ان لفظوں کی باز گشت اس کے آس پاس بکھر رہی تھی، مگر وہ اس پر یقین کیسے کرے کہ اس کی سماعت کو ایسی نویس سننے کا حق نہ تھا۔ آج انہیں آفس سے دیر ہو گئی تھی۔ انہوں نے پابندی وقت کی خلاف ورزی نہ کی تھی۔ وہ خود اسٹاف کے لیے مثال بننا چاہتے تھے، مگر ضحیٰ کی وجہ سے آج انہیں اس بے قاعدگی کو بھی گلے لگانا پڑا۔ وہ شرمندہ ضرور تھے مگر دل کے اندر ایک خوشی کی مہک اتر رہی تھی۔ شام کو جب وہ آفس سے لوٹے تو صالحہ کو ضحیٰ کے گھر سے واپس بھی لینا تھا۔ واپسی پر وہ اندر نہیں گئے۔ ہارن دیا تو ضحیٰ کا بھائی باہر نکل آیا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ صالحہ کو بھیج دیں۔ صالحہ ضحیٰ کے پاس سے اٹھ گئی اور ضحیٰ اس کے ساتھ دروازے تک آئی۔ میرے بھیا کی بات پر غور کرنا، وہ جانتے ہوئے مسکرا کر اسے تاکید کر گئی تو ضحیٰ مسکرا دی۔ وہ تو پہلے ہی اس کی بات کی اس سے منمک ہو گئی تھی، صالحہ کی تاکید کی ضرورت ہی نہ تھی۔ آج راسک کا موڈ بہت اچھا تھا۔ کل شام ضحیٰ کو دیکھ کر اپنے دل کے اندر ایک کسک سی رہ گئی تھی جسے وہ کوئی نام دے نہ سکے تھے۔ اتنا ضرور تھا کہ زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کو دل نے اس انداز میں سوچا اور دل نے اس یقین میں ذرا دیر نہ لگائی کہ یہی وہ لڑکی ہے جس کی انہیں تلاش تھی۔ اسی لیے اب تک کوئی لڑکی پسند نہ آئی تھی۔ خاندان کی کئی لڑکیاں ان کے شریک زندگی کے خواب دیکھ رہی تھیں مگر وہ کسی کی تعبیر نہ ہو سکے تھے۔ اب ضحیٰ ان کی تعبیر بن کر ان کے سامنے آ گئی تھی۔ اسی لیے اب وہ اس خواب کی حفاظت کرنا چاہتے تھے، آنکھوں سے گر نہ جائے۔ وہ امی سے فوراً ہی سلسلے میں بات کرنا چاہتے تھے۔ وہ شام کو آفس سے آئے تو انہوں نے ان سے کہہ کر فارغ ہو کر ان کے پاس آ جائیں، وہ ضروری بات کرنا چاہتی ہیں۔ راسک تو خود موقع کی تلاش میں تھے۔
نہا دھو کر انہوں نے کپڑے بدلے اور پھر لاؤنج میں آ گئے۔ صالحہ ان کے لیے چائے بنا کر لے آئی تھی۔ صالحہ تم بھی اپنے کمرے میں جاؤ، مجھے تمہارے بھیا سے ایک ضروری بات کرنی ہے، امی نے اس سے کہا تو وہ خاموشی سے چلی آئی۔ جی امی، راسخ نے فرما برداری سے ان کی طرف دیکھا تو چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ تمہیں فائزہ پسند ہے نا؟ انہوں نے پوچھا۔ کیوں؟ ٹھیک ٹھاک ہے، وہ بولے۔ میں کسی اور حوالے سے پوچھ رہی ہوں، انہوں نے کہا۔ میں جانتا ہوں امی آپ کس حوالے سے پوچھ رہی ہیں، اور میں اس بارے میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں۔ میں نے فائزہ کے بارے میں اس حوالے سے نہیں سوچا، اور رہ گئی پسند کی بات تو میں کسی اور لڑکی کو پسند کر چکا ہوں۔ آپ نے خود ہی کہا تھا اس محفل میں اتنی لڑکیاں ہیں، کسی کو بھی پسند کر لو۔ کیا نام ہے اس کا؟ وہ بجھ سی گئیں۔ زحا، صالحہ کی سہیلی، انہوں نے دو ٹوک انداز میں بتایا۔ کیا؟ وہ چونک گئیں۔ میں نے تم سے خاندان کی کسی بھی لڑکی کو پسند کرنے کے لیے کہا تھا، اس 2 کی لڑکی کے لیے نہیں۔ دوسرے ہی لمحے ان کا لہجہ بدل چکا تھا۔ امی، راسخ نے دکھ اور حیرت سے ماں کی طرف دیکھا۔ راسخ، میں نے فائزہ کے لیے بہت خواب دیکھے ہیں، تم میری امیدوں کو ایک معمولی سی لڑکی کے لیے خاک میں مت ملاؤ۔ مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی، اور مجھے بھی آپ کے ایسے خیالات کا علم نہیں تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ آپ کو میری پسند پر اعتراض نہ ہوگا۔ مجھے افسوس ہوا امی کہ آپ کی سوچ بھی اوروں کی جیسی ہی ہے۔ ایسی بہو کا انتخاب کیا جائے جو اپنے ساتھ جائیداد اور دولت لے کر آئے، حالانکہ آپ کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ یہ سب کچھ میں نے بڑی محنت کے ساتھ بنایا ہے، اور آپ کو میری خواہش کا آنکھیں بند کر کے احترام کرنا چاہیے تھا۔ آپ ہی میرے راستے میں دیوار بن رہی ہیں۔ زحا کے معاملے میں پوری طرح سے میں سنجیدہ ہوں، مگر ایک ہی دن میں یہ فیصلہ، ایک دن میں بے شمار لمحے ہوتے ہیں امی، اور دل اور نگاہ کا فیصلہ تو لمحے میں ہو جاتا ہے۔ پھر یہ فیصلہ تو میری تقدیر بہت پہلے ہی کر چکی ہے۔ مجھے صرف اس لمحے کا انتظار تھا، اور وہ لمحہ اب آ چکا ہے، میری پوری زندگی پر محیط ہو چکا ہے، جسے میں کسی صورت نہیں بدل سکتا۔ اور آپ میری فطرت سے واقف ہیں، ایک بار جس بات کا ارادہ کر لوں اسے کبھی نہیں چھوڑتا۔ اب آپ مجھے کسی گستاخی یا بغاوت کے لیے مجبور نہ کریں، میں آپ کی خوشی سے اپنی مرضی میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بڑے باوقار سے لہجے میں ماں کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ مگر میرے لیے یہ بہت مشکل ہوگا، وہ بولیں، اور میرے لیے زحا کو چھوڑ دینا مشکل ہوگا۔ اولاد کی خوشی کی خاطر تو ماں بڑی سے بڑی قربانی دے سکتی ہے۔ آپ کیسی ماں ہیں جو اپنی خوشی کے لیے اولاد کی خوشیوں کو قربان کرنا چاہتی ہیں؟ جس نے کبھی آپ کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کی، احترام کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑا، آپ کی اطاعت کو ایمان سمجھا، اپنا ہر فرض پورا کیا، چھوٹی سی عمر میں ذمہ داریاں سنجیدگی کے ساتھ سنبھال لیں، ان سب قربانیوں اور وفاؤں کا یہ صلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی خوشی پوری نہ کر سکیں۔ زحا غریب ہے تو کیا، آپ کی خدمت کرے گی۔ فائزہ سے آپ یہ امید نہ رکھیں۔ اگر آپ زحا سے میری شادی نہیں کر سکتی تو نہ سہی، میں یہ گھر چھوڑ دوں گا اور اس کی ماں سے خود بات کر لوں گا، لیکن آپ یہ نہ بھولیں کہ میں زحا کو چھوڑ دوں گا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کوئی خواہش کی ہے امی۔ انہوں نے دھیرے دھیرے سب کچھ کہہ ڈالا اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئے۔ راسخ، ایسا بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی سوچا جا سکتا ہے، اتنا سنجیدہ اور خاموش تابع دار اور فرمانبردار بیٹا جس نے اپنے اوپر ساری ذمہ داریاں لیں، وہ ایک لڑکی کی خاطر اپنی ماں کو چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد کئی سوچیں ان کے ذہن میں پھیل گئی تھیں۔ یہ لمحہ فکر ہی تو تھا جس نے انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ بات سچ تھی کہ راسخ نے کبھی کچھ نہ مانگا تھا، بے حد سادہ طبیعت تھی ان کی، جو دیا لے لیا، کوئی خواہش نہ تھی ان کی، بے ضرر سے انسان تھے، کبھی اس کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچا تھا، سب ہی کے کام آتے، اور ماں ہی کے آگے زبان نہ کھولی تھی، بہت اطاعت گزار اور تابع دار تھے۔ اب انہوں نے ایک ایسی خواہش کی تکمیل چاہی تھی جو انہیں بہت مشکل نظر آ رہی تھی، مگر اولاد کا دکھ سب سے بڑا دکھ ہے، اپنی ممتا پر جبر بہت بڑا ظلم۔ کیا وہ اپنے سب سے بڑے بیٹے، سعادت مند بیٹے کو اس دکھ میں مبتلا دیکھ کر خوش ہو سکیں گی؟ راسخ اپنی خوشی کے لیے ترستے رہیں، محض ان کی ضد کی وجہ سے، تو کیا وہ برداشت کر لیں گی؟
او خدایا! انہوں نے اپنی سوچوں سے گھبرا کر سر تھام لیا اور وہیں بیٹھ گئیں۔ یہ مجھے راسخ نے کس الجھن میں ڈال دیا ہے؟ میں کیا کروں؟ بھائی کو کیا جواب دوں گی؟ اور اگر اپنی مرضی پوری کروں تو راسخ عمر بھر آگ میں جلے گا، وہ یہ گھر چھوڑ جائے گا، ہم سب بکھر جائیں گے۔ صوفے کی پشت سے سر ٹیک کر وہ الجھن زدہ سوچوں میں گم ہو گئیں۔ امی، آج کیا بات ہو گئی جو آپ یوں پریشان لگ رہی ہیں؟ سوچوں میں گم اچانک ہی وقاص وہاں آ گیا تو انہوں نے چونک کر آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ آج اس کے ابو اسے شدت سے یاد آ رہے تھے۔ وہ ہوتے تو انہیں مشورہ دیتے، ان کا دکھ بانٹ لیتے۔ بعض اوقات دکھ دینے والے بھی اپنے ہوتے ہیں بیٹا، اسی لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس دکھ پر افسوس کیا جائے یا معاف کر کے گلے سے لگا لیا جائے۔ انہوں نے تھکے ہوئے انداز میں کہا، کون سا دکھ ہے امی، اور کس نے دیا ہے؟ اس نے ماں کے ہاتھ تھام لیے۔ راسخ نے فائزہ سے شادی سے انکار کر دیا۔ وہ زوہا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس نے اتنی جلدی اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ ایک نظر دیکھ کر نہ اس کے بارے میں اتنا پتہ کہ کون ہے، کس کی بیٹی ہے، کس خاندان کی ہے۔ میں ایسے اتنا بڑا فیصلہ کیسے مان لوں؟ انہوں نے بتایا۔ زوہا، وہ صالح کی سہیلی جو کل آئی تھی؟ وقاص زیر لب بڑبڑایا۔ ہاں وہی، انہوں نے کہا۔ تو یہ بات ہو گئی؟ وہ بولا۔ راسخ بھیا تو بڑے چھپے رستم نکلے، میں تو انہیں ایسا نہیں سمجھتا تھا، اس نے کہا۔ زوہا کی معصوم صورت، سادہ سا انداز اور سادہ سا حسن اس کی نگاہوں کے سامنے لہرا گیا۔ اب تم ہی بتاؤ بیٹا، میں کیا کروں؟ اب تم ہی بتاؤ بیٹا، میں کیا کروں؟ راسخ بھیا کو جانے کیا سوچی ہے، اس سے اچھی لڑکی انہیں مل سکتی ہے۔ میں نے تو فائزہ کے بارے میں سوچ رکھا تھا، مگر اس نے تو کوئی اور بات ہی نہ کی، دو ٹوک لفظوں میں کہہ گیا ہے کہ زوہا سے شادی کرنے کی خاطر گھر بھی چھوڑ دے گا۔ انہوں نے کہا، مگر امی، یہ ساری زندگی کی بات ہے۔ اسی لیے تو الجھن میں پڑ گئی ہوں کہ کیا کروں۔ میری بات مانیں تو سب کچھ قسمت پر چھوڑ دیں، فیصلہ خود ہو جائے گا، اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، قسمت میں جو لکھا ہوگا ہو جائے گا۔ وہ کہہ کر چلا گیا اور وہیں بیٹھی پھر سوچ میں الجھ گئیں۔ کافی وقت گزر گیا تو وہ اٹھیں اور پھر راسخ کی طرف آ گئیں۔ راسخ بیٹا، انہوں نے پکارا تو راسخ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آئیے امی۔ سو رہے تھے؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں، فی الحال تو سوچیں ہی پیچھا نہیں چھوڑ رہیں۔ وہ مسکرائے۔ کیا سوچ رہے ہو؟ وہی جو میں، وہ بولیں۔ سوچ رہا ہوں کہ اگر آپ میری خواہش کا احترام کریں تو شاید میں بھی گستاخی پر مجبور نہ ہوں۔ وہ اپنے انداز پر شرمندہ تھے۔ تم نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے، کوئی جرم نہیں کیا، اور پھر میں بھی بہت سوچ سمجھ کر تمہارے پاس آئی ہوں۔ تم نے مجھ سے زندگی میں کچھ نہیں مانگا، اور مانگا بھی تو کیا یہ آپ کے اختیار میں نہیں؟ انہوں نے عقیدت سے ماں کے ہاتھ تھام لیے۔ انسان کے اختیار میں ہو یا نہ ہو، مگر تقدیر کے اختیار میں سب کچھ ہوتا ہے بیٹا، اور اگر تیری تقدیر میں ہی تیری خوشی ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر تم فائزہ کے لیے ہاں کر دیتے، اپنی بچی ہے، دیکھی بھالی ہے، تمہارے مزاج کو سمجھتی بھی ہے اور مجھ سے بھی پیار کرتی ہے، تو مجھے کوئی ذہنی پریشانی نہ ہوتی، لیکن خیر، اب تم نہیں چاہتے تو پھر کوئی کیا کر سکتا ہے؟ مجھے تمہاری خواہش کا احترام ہے، مگر اب میں تمہارے ماموں کو کیا جواب دوں گی؟ وہ بولیں۔ امی، ماموں کو کیا پریشانی ہے، اور آپ ابھی فکر مند کیوں ہوتی ہیں؟ وقاص بھی تو ہے، فائزہ اب بھی آپ کی بہو بن سکتی ہے۔ وہ بولے۔ ہاں، مگر تیری بات اور تھی، میں اسے بڑی بہو بنانا چاہتی تھی، اور تیرے ماموں بھی تیرے لیے ہی راضی ہوئے تھے۔ امی، اگر فائزہ وقاص کی قسمت میں ہو تو آپ یا ماموں کیا کر سکیں گے؟ انہوں نے سمجھایا۔ یہیں آ کر تو ہار جاتی ہوں۔ وہ تھک سی گئیں۔ امی، اب اگر آپ نے میری خواہش اور خوشی کا احترام کر کے کوئی فیصلہ کر ہی لیا ہے تو دل سے بھی خوش ہو جائیں، اور کل ہی میرے ساتھ زوہا کے گھر جا کر اس کی ماں سے رشتہ مانگیں۔ اس کی ماں بہت بیمار ہے آج کل کی مہمان، آپ جلد ہی نیک کام کر لیں، انہوں نے خلوص کے ساتھ کہا۔ ہاں، وہ بجھے بجھے سے انداز میں بولیں۔
پھر چند ہی دنوں میں بات طے ہو گئی۔ ماموں راسک کے فیصلے پر کافی برہم ہوئے تھے، مگر ممانی نے انہیں سمجھا لیا تھا کہ یہ تو سب تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ فائزہ کے لیے راسک نہ سہی، وقاص برا تو نہیں، وہ بھی ان کی بہن کا ہی بیٹا ہے نا۔ بہت مشکل سے انہوں نے رضامندی دی اور راسک کی شادی میں شرکت کرنے کی حامی بھری۔ صالحہ بھائی کے اس فیصلے سے بہت خوش تھیں۔ ابھی اس نے زوہا کو اپنی بھابھی بنانے کے بارے میں سوچا ہی تھا اور راسک بھیا نے اس کی سوچوں کو سچ کر دکھایا۔ زوہا کے دل سے یقین کے سارے لمحے اڑے جا رہے تھے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، چاہا بھی نہ تھا، ایسا کوئی خواب اس کی آنکھوں کو چھو کر نہ گزرا تھا۔ اب وہ خواب عمر بھر کے لیے اس کی آنکھوں میں سما گیا تھا۔ اسے اپنے نصیبوں پر یقین نہ رہا تھا۔ راسک جیسا محبت کرنے والا شوہر اور پھر اتنا بڑا گھر۔ راسک نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس نے اپنی ماں کو مشکل سے راضی کیا ہے، اسی لیے اسے بہت سنبھل کر، بہت احتیاط کے ساتھ اس گھر میں رہنا ہوگا، اپنی خدمت اور کردار سے ماں کا دل جیتنا ہوگا اور اپنا انتخاب درست ثابت کر کے دکھانا ہوگا۔ یہ سفر کٹھن اور مشکل ضرور تھا، مگر راسک کی محبت نے اس کی ساری خاردار راہیں آسان کر دی تھیں۔ ان کی محبت نے اسے بڑے اعتماد اور مقام بخش دیا تھا۔ زوہا نے اس بڑے گھر میں قدم رکھا تھا تو بے حد سہمی اور گھبرائی ہوئی تھی۔ اب راسک کی محبت کا اعتماد اور یقین اس کے ساتھ تھا، جس نے اس کے کانپتے قدم مضبوط کر دیے تھے۔ بڑے حوصلے اور ہمت کے ساتھ وہ رہ رہی تھی۔ راسک کی امی نے حالات کے آگے سر جھکا کر اپنی شکست تسلیم کر لی تھی، مگر زوہا کے لیے دل میں وہ مقام نہ تھا جو فائزہ کا ہو سکتا تھا۔ لیکن اب ان کے رویے میں بھی کچھ لچک آ گئی تھی، جس کی وجہ زوہا کی معصومیت تھی، اس کی خدمت، اس کا نثار ہونے والا انداز، لمحہ لمحہ خیال رکھنا اور پھر گھر کو سنبھال لینا۔ اب انہیں خیال آتا تھا کہ راسک نے کچھ غلط نہیں کیا، مگر فائزہ کو اس کی دلہن کے روپ میں نہ دیکھ کر دکھ ضرور ہوتا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی تھیں، مگر خوش نہ تھیں۔ پھر جب 1 ہی سال بعد اس نے راسک کے بے حد خوبصورت بیٹے کو جنم دیا تو ان کے دل کی رنجش اور کسک کم ہو گئی۔ وہ ان کا خون تھا، ان کا اپنا تھا، اس پر ان کا حق تھا۔ انہوں نے بڑے پیار سے اسے گود میں لیا اور خود ہی اس کا نام رکھا۔ اب وہ اپنی خوشی سے زیادہ اعتصام میں مصروف رہنے لگی تھیں اور زوہا کو اپنا آپ معتبر نظر آنے لگا۔ وہ اپنی خوش قسمتی پر نازا تھی، خوش تھی، مگر جو خوشیاں بہت اچانک اور چپکے سے زندگی میں آ جائیں، وہ اتنی ہی جلدی رخصت بھی ہو جاتی ہیں۔ اس کی خوش قسمتی کا وہ دور بہت مختصر تھا۔ راسک کو کاروباری کام کے سلسلے میں شہر سے اچانک باہر جانا پڑ گیا۔ صرف 3 دن کی بات تھی کہ زوہا کو وہ 3 دن ان کے بغیر گزارنا ایک عذاب لگ رہا تھا۔ اس مختصر سے عرصے میں راسک نے اسے اتنی محبت دی کہ اسے اپنی زندگی سے بھی محبت ہو گئی تھی۔ شادی کے چند دنوں بعد امی کا انتقال ہو گیا تھا، مگر راسک نے اس کے دکھ کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ اس کی اتنی دلجوئی کی کہ وہ سب غم بھول گئی تھی۔ اس کی زندگی کا یہ نیا انداز بہت خوبصورت تھا، جس میں راسک کی محبت اور اعتصام کی خوشی تھی۔ اب جینے کا مرکز یہی دونوں تھے۔ راسک نے اسے اپنے جانے کے بارے میں بتایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صرف 3 دن کی تو بات ہے زوہا، اداس ہو گئی۔ تو میں کیسے جا سکوں گا؟ اگر ممکن ہوتا تو میں تمہیں ساتھ لے جاتا، میرے ساتھ اور بھی لوگ ہیں، انہوں نے کہا، مگر میرا دل گھبرا رہا ہے، آپ نہ جائیں۔ پگلی، وہ ہنس دیے، گھبرانے کی کیا بات ہے، سب تمہارے ساتھ ہیں، صالحہ تو تمہاری سہیلی بھی ہے، تمہیں اداس نہ ہونے دے گی اور میرا بیٹا تمہیں بور نہ ہونے دے گا، انہوں نے ننھے اعتصام کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ پھر انہوں نے اسے بھرپور تسلیاں دیں، پیار کیا، وعدے کیے اور 3 دن بعد آنے کا کہہ کر رخصت ہو گئے۔ وہ اپنے کمرے میں اداس اور تنہا بیٹے کو سینے سے لگا کر رو پڑی۔ شادی کے بعد محبت کا احساس شدید دل میں جاگا تھا۔ اب پہلی بار محبت کو جدا کیا تھا، دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ صالحہ اس کے کمرے میں آ گئی تھی اور اسے ہنسانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ آنسو ضبط کر کے مسکرا پڑی تھی۔ بھیا آپ کو ہمارے حوالے کر کے گئے ہیں جناب، اب اداس ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی پریشان ہونے کی، خیریت سے واپس آ جائیں تمہارے بھیا۔ وہ بولی، اب پتہ چلا نا، ہمارے بھیا کی قدر محسوس ہوئی،
صالحہ ہنس دی اور زوہا اعتصام کے کپڑے بدلنے میں مصروف ہو گئی۔ اس رات کو صالحہ اس کے ساتھ ہی سو گئی تھی، پھر بھی نامعلوم سا خوف اس کے اندر بکھر رہا تھا۔ دوسرے دن اس کے اندر کا خوف زندگی بھر کا اندھیرا بن کر اس کی زندگی پر چھا گیا۔ صالحہ کی ایک قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی خبر ملتے ہی صالحہ کی امی، صالحہ اور وقاص وہاں چلے گئے۔ وقاص کو کالج فون کر دیا گیا۔ وہ گھر میں اکیلی تھی، ان کا جانا بہت ضروری، اسی لیے وہ چلی گئی تھی۔ جیسے جیسے شام قریب آ رہی تھی اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ اتنے بڑے گھر میں وہ اکیلی تھی۔ اس کی چھٹی حس کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ دے رہی تھی۔ ہر آہٹ پر دل گھبرا رہا تھا، جیسے ابھی کچھ ہو جائے گا۔ ملازمہ اس کے پاس ہی تھی، مگر دو عورتیں شام کے وقت اتنے بڑے گھر میں اکیلی، خوفزدہ ہونا لازمی تھا۔ وہ سہمی ہوئی تھی، صالحہ ہی آ جاتی۔ اس نے ملازم سے کہا، مرگ پر گئی ہیں، جوان مرگ پر، ہو سکتا ہے رات بھی گزارنی پڑ جائے۔ ملازمہ نے کہا، نہیں۔ کسی خوف سے وہ لرز اٹھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے بوا۔ فکر مت کرو، میں تمہارے پاس ہوں بیٹی۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا، مگر اس کے دل کی وحشت کم نہ ہو رہی تھی۔ انجانا خوف، وہم سا اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ شام گزر گئی اور رات کا اندھیرا بھی اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ صالحہ اور امی تو نہ آ سکی تھیں، البتہ وقاص واپس لوٹ آیا تھا۔ وقار ان لوگوں کے ساتھ ہی ٹھہر گیا تھا۔ امی نے وقار کو روک لیا ہے اور مجھے اسی لیے بھیج دیا کہ گھر میں تم دونوں اکیلی ہو۔ وقاص نے ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے کہا تو وہ گھبرا سی گئی۔ اچھا کیا وقاص تم آ گئے، بہو رانی بہت گھبرا رہی ہیں، انہیں ڈر لگ رہا ہے، بوا بولی۔ اب گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے زوہا، میں ہوں، وقار نے اس کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ چونکی۔ یہ اس کا انداز تخاطب کیسا تھا؟ وہ اسے کیوں تم کہہ کر پکار رہا تھا؟ اس سے اس کی ایسی بے تکلفی تو نہ تھی۔ وہ اس سے عمر میں چھوٹی سہی مگر رتبے میں بڑی تھی، اس کا احترام واجب تھا اس پر۔ وہ اس کے لہجے اور رویے سے گھبرا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چند ہی لمحوں بعد وہ آہٹ پر چونکی۔ وقاص اندر آ گیا۔ تم یہاں؟ وہ خوف سے لرز گئی۔ کیوں؟ کیا میں تمہارے کمرے میں نہیں آ سکتا؟ میرے بھائی کا کمرہ ہے اور تم اس کی بیوی ہو۔ وہ مسکرایا تو اس کی مسکراہٹ سے زوہا کو خباثت کی بو آنے لگی۔ مگر اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں گھبراؤ مت، چلے جاتے ہیں تمہارے کمرے سے۔ میں تو یہ کہنے آیا تھا کہ اگر زیادہ ڈر لگ رہا ہو تو میری خدمات حاضر ہیں، آخر ہمارا بھی کچھ فرض بنتا ہے۔ اگر کسی بھی شے کی ضرورت پڑے تو بلا تکلف مجھے بتا دینا، اور ہاں اعتصام کو جگا دو، میں ابھی نہا دھو کر فارغ ہوں تو اس سے کھیلوں گا۔ وہ اس پر عجیب اور گہری نگاہیں ڈالتا باہر نکل گیا۔ آج وقاص کا لہجہ، اس کی آنکھیں، اس کی زبان اور رویہ اسے انجانے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے راسخ کے بغیر اس گھر میں وہ اب کوئی لمحہ سکھ چین سے نہ گزار سکے گی۔ اسے یاد آیا ایک مرتبہ اسی طرح گھر میں کوئی نہ تھا۔ راسخ کو اس دن آفس سے بہت دیر ہو گئی تھی، صالحہ اور امی شادی میں گئی تھیں۔ وقاص جانے کیوں نہ گیا؟ وقاص کے گھر میں موجود ہونے کے خیال سے وہ اپنے کمرے میں ہی رہی۔ بوا جی اس کے لیے کھانا لینے کے لیے باہر نکلیں تو اسی لمحے وقاص اندر آ گیا۔ شاید وہ بوا جی کے باہر جانے کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس کے کمرے سے کچن فاصلے پر ہی تھا۔ بوا جی کچن کی طرف آ گئیں اور وہ زوہا کے کمرے میں۔ زوہا اسے یہاں دیکھ کر گھبرا گئی اور اپنے آپ میں سمٹ سی گئی۔ وقاص، تم یہاں کیوں، کیسے؟ وہ اس کی نگاہوں کے انداز سے ہمیشہ خوف کھاتی تھی۔ کیوں، آپ کے کمرے میں میرے آنے پر پابندی ہے؟ وہ مسکرایا، مگر تمہیں اس طرح یہاں نہیں آنا چاہیے۔ بھابھیوں سے دیور تو بہت بے تکلف ہوتے ہیں۔ تم کیسی بھابھی ہو زوہا؟ ہر لمحہ خوف تمہارے دل میں کیوں ہوتا ہے؟ میں تمہیں کوئی کھا جاؤں گا؟ وہ ہنس دیا۔ زوہا نے نگاہیں جھکا لیں اور اضطرابی کیفیت میں انگلیاں مروڑنے لگی۔ ویسے تمہارے ساتھ بھابھی کا لفظ اچھا نہیں لگتا زوہا۔ کچھ دیر کے بعد سگریٹ سلگا کر بولا وقاص۔ زوہا نے احتجاجی لہجے میں اسے پکارا۔ وہ کیوں اس کا نام بے تکلفی سے لے رہا تھا، اور وہ کہنا کیا چاہتا تھا؟ جب تم صالحہ کی سالگرہ میں پہلی بار اس گھر میں آئیں، جبھی تم میرے دل میں آباد ہو۔ یہ الگ بات کہ میں تمہیں حاصل نہ کر سکا اور راسخ بھیا جیت گئے۔
مگر وہ یا تم میرے دل سے تمہاری محبت کو مٹا نہیں سکتے زحا۔ مگر تم یہ سب مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو؟ وقاص، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تم کس کے سامنے کیا کہہ رہے ہو؟ میں تمہارے بھائی کی بیوی، تمہاری بھابھی ہوں، ماں کی جگہ۔ وہ اس کی حرکت پر غصے سے کھول اٹھی۔ ماں کی جگہ ہو، ماں تو نہیں ہونا۔ وہ مکاری سے ہنسا۔ وقاص، اس کے حلق میں چیخ دب سی گئی۔ چلے جاؤ میرے کمرے سے، شور نہ کرنا ورنہ بوا جی سے کہہ دوں گا تم نے مجھے خود کمرے میں بلایا ہے۔ وہ سپاک لہجے میں بولا۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ برہان سی ہو گئی۔ تمہارا پیار، تمہاری محبت جو تم نے راسخ بھیا کے دامن میں ڈال دی ہے، اس میں سے کچھ مجھے بھی دے دو زحا۔ تم راسخ بھیا کے بالکل قابل نہیں ہو۔ راسخ بھیا کو بڑھاپا چھونے لگا ہے اور تم ایک نازک سی کلی ہو۔ کاش تم نے میرا انتخاب کیا ہوتا، پھر میں تمہیں بتاتا کہ محبت کیا شے ہوتی ہے۔ لاکھ زمانے کے سامنے تم میری بھابھی سہی، مگر میرے دل میں تمہاری قدر کچھ اور ہے۔ کبھی جھانک کر تو دیکھو۔ تم تو مجھ سے نگاہیں چرا جاتی ہو، مجھ سے بات نہیں کرتی۔ آخر کیوں؟ کیا برائی ہے مجھ میں؟ راسخ سے زیادہ خوبصورت اور جوان ہوں۔ ذلیل کمینے! سخت غصے اور طیش کے عالم میں زحا کو کچھ اور نہ سوجا اور اس کا ہاتھ وقاص کے منہ پر تماچے کی صورت پڑا۔ ایک لمحے کو وہ بھی حیران رہ گئی اور وقاص بھی سناٹے میں آ گیا۔ وہ نازک سی، ڈری ڈری، سہمی سہمی سی لڑکی یہ بھی ہو سکتی ہے؟ وہ اپنا رخسار سہلانے لگا اور خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بہت ناز اور غرور ہے تمہیں۔ راسخ کی بیوی ہونے پر سارا غرور خاک میں ملا دوں گا اور اپنی اس بے عزتی کی قیمت تم سے وصول کروں گا کہ تم سوچ بھی نہ سکو گی۔ زحا، وہ بھی غیظ و غضب کے عالم میں، کہتا باہر نکل گیا۔ خدا جانے یہ بوا کہاں چلی گئی ہیں؟ زحا دوسرے بیڈ پر گر کر ڈھال سی ہو گئی۔ اسے وقاص کی نگاہیں ہمیشہ وہم اور خوف میں مبتلا کر دیتی تھیں اور آج تو انتہا ہو گئی تھی۔ کیسی ڈھٹائی اور بدتمیزی! بدلحاظ، گستاخی اور بے عزت اور بے غیرت شخص تھا، اس سے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ کیسی گھٹیا اور کمینی بات اس نے منہ سے نکالی تھی۔ وہ راسخ سے اس کی شکایت کر دے گی، اس نے کرب سے سوچا، مگر کیسے کرے گی؟ کہیں اس کی اپنی ذات پر ہی حرف نہ آ جائے۔ وہ اس گھر میں صرف راسخ کی محبت اور صالحہ کی وجہ سے تھی۔ ماں جی کی نظروں میں وہ کوئی اعلیٰ مقام حاصل نہ کر سکی تھی۔ کیا وہ اپنے بیٹے کی حرکت پر یقین کر لیں گی؟ اس کمینی فطرت کو تسلیم کر لیں گی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے منہ سے نکلا کوئی شکایتی لفظ اس کی اور آنے والی زندگی نہ برباد کر دے۔ خاموشی ہی بہتر ہے زحا، صبر سے جی لے، خدا تیرے ساتھ ہے۔ اس کے دل نے اسے جینے کا حوصلہ دیا، مگر اندر سے وہ بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ شاید غصے اور ضبط کے عالم میں اس کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ بوا جی اس کے لیے کھانا لائیں تو اس کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ گھر میں کوئی نہ تھا۔ وقاص کی طرف گئیں مگر وہ جا چکا تھا۔ زحا کے جواب کے بعد وہ غصے سے گھر سے باہر نکل گیا۔ بوا جی گھبرا گئی تھیں۔ اسی لمحے راسخ آ گئے تو ان کی جان میں جان آئی۔ رات بھر جاگ کر گزارنے کے بعد صبح انہیں بیٹے کی خبر ملی تھی۔ علی صبح سبھی اس کے پاس تھے، وقاص نہیں تھا۔ اس کی لاپرواہی پر سب خفا ہو رہے تھے اور وہ سوچ رہی تھی کہ وہ نہ ہی آئے تو اچھا ہے۔ اسے دیکھ کر شاید وہ پھر خود پر قابو نہ رکھ سکے اور راسخ سے اس کی شکایت کر دے۔ ماں بھی پوتے کو دیکھ کر خوش تھی اور اسے گود میں لیے بیٹھی تھیں۔ شام کو راسخ نے ماں جی اور صالحہ کو گھر بھیج دیا تھا۔ وقاص کو اطلاع مل چکی تھی مگر اس میں زحا اور راسخ کا سامنا کرنے کی تاب نہ تھی۔ پھر بھی وہ ماں اور صالحہ کے مجبور کرنے پر ہسپتال چلا آیا۔ راسخ اسی وقت زحا کے لیے انجیکشن لینے نیچے گیا تھا جو ڈاکٹر نے ہسپتال میں موجود ہونے کی وجہ سے انہیں لینے کے لیے بھیج دیا تھا۔ وقاص اس کے کمرے میں آیا تو وہ پھر پوری جان سے کھول اٹھی تھی۔ میں تمہیں مبارکباد دینے یا تمہارے بیٹے کو دیکھنے نہیں آیا۔ تم نے میرے بھائی کی نشانی کے طور پر اسے جنم دیا۔ میں صرف یہ دیکھنے آیا ہوں کہ اگر تم نے میرے رویے کے بارے میں راسخ سے کوئی بات کی یا کسی کو بھی کچھ بتایا تو اس بچے کی زندگی خطرے میں ہوگی۔ اس نے زہر آلود نگاہیں اس پر اور نومولود پر ڈالیں، پھر باہر نکل گیا اور اس نے بمشکل اٹھ کر بیٹھتے ہوئے
احتسام کو اپنے بازوؤں میں لپیٹ کر سینے سے لگا لیا۔ خدایا، میری عزت اور بچے کی زندگی کی حفاظت کرنا۔ وقاص ہر لمحہ خوف اور دہشت کی علامت بن کر اس کی نگاہوں کے سامنے اس انداز سے آیا کہ اسے اپنا اس گھر میں جینا مشکل اور احتسام کی زندگی خطرے میں نظر آنے لگی۔ وہ اس کی حرکتوں کے بارے میں کسی کو نہ بتا سکی، اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر جیتی رہی۔ جب دل بہت پھٹنے لگتا تو اس کا دل چاہتا کہ وہ راسخ کو سب کچھ بتا دے، مگر پھر احتسام کو دیکھ کر دل تھام لیتی۔ خدا پر یقین رکھتے ہوئے بھی ایک وہم سا اس کے دل کی دیواروں سے لپٹ گیا تھا، اسی لیے اسے کسی لمحے اکیلا نہ چھوڑتی تھی۔ بوا جی اسے کمرے سے باہر لے جاتیں تو جلدی سے پیچھے لپک آتی۔ وقاص کی دھمکی کے بعد اس کا سکون غارت ہو گیا تھا، اور اب وقاص ہمیشہ کے لیے جیسے اس کی زندگی کا سکون چھین کر لے گیا۔ وہ کیوں اس کے کمرے میں گھس آیا تھا؟ زوہا کو اس کی نیت اور ارادوں سے ڈر لگ رہا تھا۔ اب وہ اپنی اس بے عزتی کا بدلہ ضرور لے گا۔ زوہا، اس نے سوچا تو لرز کر رہ گئی اور احتسام کو سینے سے لگا لیا۔ وہ جاگ پڑا تھا، شاید ماں کے آنسو اسے بھی بے قرار کر گئے تھے۔ میں نے کہا تھا راسخ، مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جائیں۔ وہ سسک اٹھی تھی۔ اب اس کا اس گھر اور راسخ کے سوا کون تھا؟ اگر وہ کسی خوف اور وہم سے بھاگ کر جائے گی تو کہاں؟ اور پھر احتسام اس کے پاؤں کی زنجیر